बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है आ मोहब्बत रिटन बाय निशाल अज़ीज़ की एपिसोड नंबर मेरा ख्याल 6वीं है। हाँ 6वीं होएगी, पढ़नी है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप कहेंगे क्या जेडी सड़ी बली क्यों बोल रही है? तो मैं अभी घंटे के पहले घंटे के पहले आई हूँ यूनिवर्सिटी से, 7 बजे के बाद आई हूँ। तो इसी वजह से बस थकन हुई है कि मैंने कहा टाइमली एपिसोड दे दूँ। और सबसे बड़ा जो सहम मुझे चढ़ा हुआ, मैंने सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी जाना है। अब इवनिंग टाइम जाती हूँ तो 8 बजे वाला सीन ही नहीं रहा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ना है, रात को भी टाइमली सोना भी पड़ना है। अभी सिस्टर ने आना है तो बस फिर ना मैंने कहा पहले एपिसोड ही दे दूँ। तो खैर आए पढ़ते हैं आ मोहब्बत रिटर्न बाय निशाल अज़ीज़ 6 एपिसोड। सुनो तो लड़की कुछ देर की खामोशी के बाद इसे हिलाता हुआ पुकारने लगा। सो चुकी हूँ मैं। दूसरी करवट लिए तहरीम नाराज़ लहजे में बोली। ओके। पुरसुकून सा कहकर बासित भी आंखें बंद कर गया। अकड़ू कहीं का, थोड़ा सा प्यार से जो बात कर ले। अंधेरे में इसकी किलिस्ती आवाज़ सुनकर बासित खुद पर कंट्रोल ना कर पाया। इसका कहका बेसाख्ता था, जबकि तहरीम ने गर्दन घुमाकर इसे ऐसे यूँ घूरा जैसे अभी कुछ उठा कर दे मारेगी, पर हिम्मत न थी। तभी मुँह फुलाकर सोने की कोशिश करने लगी। अच्छा जी, अब आ रहे हैं हमारे प्याम साहब बड़े धांसू किस्म की एंट्री के साथ। शादिल को शानजे के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। रात को शादिल के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब तक वो घर नहीं आया था। शानजे जो अपने रूम में बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी, कुछ खटकने पर चौंकी। आंखें वहाँ करके वो उठ बैठी। अचानक आवाज़ खिड़की की तरफ से आ रही थी। अभी इसका इरादा वहाँ जाकर चेक करने का था, लेकिन अचानक राबा बेगम की पुकार पर खड़ी होती रूम से बाहर जाने लगी। वाइफी इसे छोरा आ गया। वो जो खिड़की पर चढ़कर आहिस्ता आवाज़ में से पुकारने लगा था, शानजे के बाहर निकलने पर अंदर कूदा। शायद वो इसकी सरगोशी में पुकार को सुन नहीं पाई थी। हाँ मेरी जंगली बिल्ली। एक नज़र वो रूम में डालता गोया वह सब कुछ वैसा ही था जैसा वो 4 महीने पहले छोड़कर गया था। मुर्तज़ा साहब को इसने छोटी खबर इसलिए दिलवाई थी क्योंकि सबसे पहले वो शानजे से मिलकर इसे सरप्राइज़ करना चाहता था। 4 महीने किस बेचैनी से इसने गुजारी है वही जानता था, तो पहले दफ़ा हो जाता। शानजे से बात इसी वजह से ना करता था कि जब 4 महीने बाद वापस आए तो उसका रिएक्शन देखे। क्या वो भी इसकी तरह बेचैन होती? क्या वो भी इसकी दूरी पर इसे मिस करती? अलबत्ता मुर्तज़ा साहब से कॉल पर हमेशा वो इसके बारे में पूछता और घर की बातों से बेखबर मुर्तज़ा साहब यही कहते कि वो ठीक है। काफ़ी देर बाद भी जब शानजे नहीं लौटी तब प्याम खुद ही रूम से निकला। बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियाँ अबूर करते हुए नीचे आया, तभी कुछ टूटने की आवाज़ पर चौंका। नज़र शादिल के कमरे पर गई, जहाँ से खौला के चीखने की भी आवाज़ आ रही थी। तशवीश में मुब्तला इसके कदम वहाँ उठे थे। जा पुत्र जाकर तेनू 440 वोल्ट का झटका लगेगा तो तू 880 वोल्ट तक गो ला के आना। शानजे राबी बेगम के कहने पर खौला के रूम में आई थी। इसके सर में दर्द था। अब इन सब की इसे आदत होने लगी थी। अभी भी वो खड़ी खौला का सर दबाई रही थी, पर तभी थोड़ा पीछे होने पर अचानक कुछ गिरने की आवाज़ पर चौंक कर पलटी। साइड टेबल पर लैंप के बराबर में रखा हुआ खौला का फेवरेट शो पीस था, जो उसकी माँ ने बतौर तोहफे में इसे दिया था। अब इस शो पीस को नीचे गिरकर चकनाचूर होते देख खौला झटके से सीधी हुई। ये क्या कर दिया तुमने? आंखें फाड़े नीचे देखकर वो बुलंद आवाज़ में बोली। सॉरी, वो गलती से, पता नहीं कैसे। शानजे हैरान परेशान हुई। इससे अपॉलोजाइज़ करती वो भी एक नज़र नीचे डाले खौला को देखा। तुम जानती भी हो इसकी कीमत क्या थी? खौला चीखते हुए बोली, साथ ही हाथ उठाता इसका। क्या हो रहा है यहाँ पे? भारी कख्त आवाज़ पर ही खौला का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया, जबकि सांस से सेट की थी। मुकाबिल कौन था? इसकी सख्त आवाज़ ने पता दिला दिया था। तेनू गुस्से का सवाल, तो फिक्र नहीं करनी। अपनी सोच की नफ़ी करते हुए घबराते हुए गेट की तरफ देखने लगी और ऐन इसकी सोच के मुताबिक सामने वही खड़ा था, पर वो यहाँ कैसे? ये खौला की समझ से बालातर था। शानजे की नज़र भी इसकी तरफ उठी। ब्लैक पैंट टी शर्ट पर ब्लैक ही जैकेट पहने, काले बाल माथे पर बिखरे समेत तीखे नकूश। वो पहले से ज़्यादा वजीह लग रहा था। पेशानी पर लातदाद शिकने लिए भेंचे जबड़ों के साथ खौला को घूर रहा था। इसकी सुर्ख आंखों में न जाने कैसा तासुर था कि खौला का रंग पल में फ़क हुआ। दूसरी जानिब शानजे का चेहरा हवस पार था, जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो इसे। सामने प्याम मुर्तज़ा को देख मजबूत कदम उठाता हुआ इन दोनों के पास आया था। क्या करने लगी थी? वो गुर्राया था। खौला जल्दी से हाथ नीचे करती 2 कदम पीछे हटी। इसकी पेशानी पर उभरती रगें अंदर के इश्तियाल का पता दे रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। इसकी धाड़ पर खौला बुरी तरह घबराई, जबकि राबे बेगम और मुर्तज़ा साहब रूम से निकले। आवाज़ के सिन बड़े थे, जो कि शादिल के कमरे से आ रही थी। अरे प्याम, तुम? कमरे में आते इनकी नज़र जैसे प्याम पर पड़ी, वो खुशगवार हैरत से बोली, पर तभी हालात का जायज़ा लेती हैरत से पूछने लगी, क्या हुआ? प्याम जो अब तक खौफ से सज पड़ती खौला को घूर रहा था, राबे बेगम के सवाल पर नज़रों का रुख इसकी तरफ किया। ये आप ही की छूट होगी यकीनन।
वो बोल नहीं फनकार रहा था। मुर्तज़ा साहब भी शदीद अचंभे में मुब्तला हुए इसके गुस्से पर। प्याम तुम यूँ अचानक कैसे और क्या बात है? आगे बढ़ते हुए भारी लहजे में पूछने लगे। डैड कुछ पूछ रहे हैं, बताओ क्या हुआ है? इन लोगों को जवाब देने की बजाय वो खोला को घूरते हुए बोला तो वो सर झुकाए लब काटने लगी। यकीन नहीं आया कि वैसे आ जाएगा। प्याम किस लहजे में बात कर रहे हो? इसे अब कज़न नहीं रही, भाभी है वो तुम्हारी। राबे बेगम को इसका लहजा नागवार गुजरा तभी शानज़े को एक नज़र देखती हुए बोली, अपनी बहू को कहें औकात में रहे, नहीं तो प्याम मुर्तज़ा की बदलिहाजी से मुर्तज़ा हाउस की हर एक दीवार वाकिफ़ है। अपनी बात धाड़ते हुए ख़त्म करता हुआ शानज़े को कलाई पकड़े तेजी से निकलने लगा रूम से, पर अचानक रुक कर पलटा। और हाँ, अगली मर्तबा ऐसी हरकत करने का सोचा भी तो फिर अपना बाजू टूटने पर मुझे को शुरुआत मत ठहराना। उंगली उठाकर खौला को आंखें दिखाता वार्न करने वाले अंदाज में बोला। लहजे में चट्टानों सी सख्ती थी। फिर मुर्ता वहाँ से शानज़े को लेकर गया। खौला का मानो खून सूख चुका था। खौफज़दा तासुरात समेत वो राबे बेगम को देखने लगी जो खुद भी घबरा गई थी। प्याम की बात हो इसके ख़तरनाक रद्द-ए-अमल पर। राबे बेगम तैने तो दसेगा ना, तेरी गंदी औलाद, तेरी ही औलाद है। कमरे में आकर वो झटके से शानज़े की कलाई छोड़ी। इसकी गिरफ्त सख्त होने की वजह से शानज़े अपनी लाल पड़ती कलाई से हिलाकर बेड की तरफ जाने लगी। तुम पागल हो क्या जो चुपचाप थी इसके हाथ उठाने पर? अब वो इस पर भड़का था। शानज़े के कदम रुके इसकी आवाज़ पर, लेकिन अगले लम्हे वो इसे अनसुना किए बेड पर जा लेटी और यहाँ सेकंड के 1000वें हिस्से में प्याम मुर्तज़ा उलझ कर रह गया। इसके अजीब रवैये पर वो कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही थी? प्याम तेनू लगेगा पता, तू उत्थे जाके 4 महीने रह के आद बई। शानज़े बावजूद 2 मरतबा के पुकार पर जब वो नहीं हिली तो प्याम उलझन का शिकार गेट बंद के बेड पर आया। शानज़े बात करो मुझसे। अचानक बेचैन होता वो बोला, पर मुकाबिल इसका जवाब सुनकर और हैरान हुआ। मुकाबिल का जवाब, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। ये वो क्या कह रही थी? प्याम को कुछ समझ ना आया। क्या वो खुश नहीं थी इसके आने पर या कोई और वजह थी? पर क्या? तेरे वगैरह जड़ी शय है ना, वो एक दिन भी घर चलेगी तो वजह का पता आप ही चला लेगी। रात का दूसरा पहर था। पूरी गली मुकम्मल अंधेरे और सुनाटे में डूबी हुई थी। ऐसे अंधेरे में खुद को चादर से कवर करके वो घर से निकली। आज रात को फिर उबैद को कॉल की। लिशबा की हद से बढ़ती जिद पर उबैद ने इसके सामने यावर के समझाए गए प्लान के मुताबिक शर्त रखी। पहले तो लिशबा ने घबरा कर इनकार कर दी, लेकिन उबैद के कहने पर वो निकाह का फ़ौरन बाद वापस घर छोड़ देगा। तभी लिशबा बहुत सोच कर आखिरकार मान गई। लानती औरत, चल आप ही भूख देंगी। और अब वो रात के अंधेरे में हर तरफ देखती तेज़ कदमों से चलकर गली से निकली। वो पहले जमीला बेगम को सब बताना चाह रही थी, पर इस वक्त उबैद राज़ी नहीं था। और अब वो जब अचानक राज़ी हुआ भी तो कैसे? दिल बुरी तरह घबरा रहा था लिशबा का, पर वो हिम्मत करती वो करीबी पार्क की तरफ जाने लगी, इस उम्मीद में कि आज इसका निकाह हो जाएगा तो कल वो जमीला बेगम को खुद ही बता देगी। तेरे बगरियाँ ना खे ही खांदियाँ, हमेशा छितर खांदियाँ। पार्क के पास पहुँचने पर इसे उबैद की कार दिखी। वो जल्दी से जाकर इसमें बैठ गई। उबैद जल्दी चलो, निकाह के बाद मुझे घर वापस आना, अम्मी अब्बू उठ जाते हैं फजर में। बोलते हुए इसके चेहरे पर साफ घबराहट के आसार थे। उबैद ने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट की। लानती औरत। सुबह के 4 बजने वाले थे। शादिल कार में बैठा घर वापस जा रहा था। इसका दोस्त अब पहले से बेहतर था। हॉस्पिटल मुर्तज़ा साहब की कॉल पर इसे मालूम हुआ कि प्याम आ चुका है। ये सुनकर इसे हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई थी। आगे दीवार होने के सबब अभी वो सीधे हाथ पर गाड़ी टर्न कर रहा था कि अचानक सामने से गाड़ी तेज़ी में आई। मौका पर शादिल ने फ़ौरन ब्रेक पाँव रखा। दूसरी जानिब से भी ब्रेक लगाया गया, जिसकी वजह से कोई नुकसान होने से बच गया। शादिल कार से उतरा, पर मुकाबिल को देख हैरान हुआ। दूसरी तरफ उबैद के चेहरे का रंग भी उड़ा था शादिल को देखकर। निकाह के बाद वो लिशबा को लिए यावर के फ्लैट की तरफ जा रहा था, पर अचानक शादिल का सामने से बौखला गया। उबैद खैरियत, इतनी जल्दी में? शादिल और भी कुछ बोलने लगा था, पर अचानक रुका जब नज़रें बेख्याली में कार की जानिब गई। वो पहली नज़र में पहचान चुका था कार में बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि लिशबा। पर वो रात के अनकरीब सुबह होने के साथ उबैद के साथ क्या कर रही थी? और शादिल मुर्तज़ा को लम्हा लगा मामला समझने में। इधर लिशबा की भी जान हवा हुई शादिल को देखकर। एक मलामत भरी नज़र उबैद पर डालता वो चंद कदम का फासला तय करके कार तक पहुँचा। उतरो। शीशा बचाते शादिल का इशारा समझकर लिशबा डरते डरते कार से उतरी। क्या है ये सब? वो धीमे लहजे में उबैद और लिशबा को देखते इस्तफसार करने लगा। आप यहाँ कैसे? मैंने पूछा क्या है ये सब? लिशबा का सवाल इग्नोर करता हुआ आईब्रो भेज पे फिर पूछने लगा, जिस पर वो सर झुका गई। इसलिए आंटी अंकल ने तुम्हें छूट दी थी, इसलिए वो तुम्हें पढ़ने भेजते थे कि एक दिन तुम ये करोगी। बहुत भरोसा करते हैं तुम पर। क्या तुमने एक बार भी इस बारे में इन लोगों से बात की? इसे भरपूर शर्मिंदा करने के लिए शादिल बुलंद आवाज़ में बोला और लिशबा का पारा चढ़ा। वो कौन होता था इसे यूँ बीच सड़क पर बेइज्जत करने वाला, और वो भी उबैद के सामने? लाख दिल लानत तेरे थे, तेरे वगैरह ने तो संसार कर देना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती बेच देता जाके उबैद। एवं शादिल हंसते चाहे। लिशबा तुम्हें अंदाज़ा भी है क्या करने जा रही? चुप कर जाए शादिल भाई, मैं जो भी करूँ आपको क्या है? कौन आप मेरे? हाँ, अजीब आदमी है, बीवी होते हुए भी दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि मेरे मामलात में ना कहें कुछ भी, और अब भी कह रही हूँ। एक बात बताएं, हाँ किया है मैंने निकाह। आपको क्यों बुरा लग रहा है? अपनी बीवी से दिल भर गया कि? मुंह बंद रखो लिशबा। शादिल जिसे हैरत का झटका लगा था लिशबा के मुंह से लफ्ज़ निकाह का सुनकर, साथ ही इसकी बदलिहाजी में कई बातों ने शादिल का दिमाग घुमा दिया। शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा शादिल मुर्तज़ा धाड़ा था कि लिशबा को चुप सी लग गई।
جو بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں. جب لڑکی بگڑی ہو تو لڑکا کیا کرے. کچھ دیر کی بات کی خاموشی کے بعد ابھرنے والی یہ آواز شادل کے ساتھ ساتھ الشپا کو بھی چونک آ گئی. ڈوب کے نا زہر کھا کے مر جا کسی پاس سے. دونوں گردن گھمائے تھے. یہ الفاظ عبید کے تھے جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. الشپا بے یقین ہوئی. وہ بگڑی ہوئی کس سے کہہ رہا تھا؟ تیرے وغیرہ لانتی عورت نو، خبیث عورت نو. کیا مطلب؟ شادل سنجیدگی سے پوچھنے لگا. مطلب صاف، میری اس نکاح میں 1% بھی رضامندی شامل نہیں تھی. یہ سب صرف اس کی ضد پر کیا میں نے. اب تو سامنے آنا ہی تھا. یہ تبھی سے یاور کے فلیٹ میں لے جانے کا ارادہ کینسل کیا. عبید نے یہیں پر جان چھڑانا صحیح سمجھا. تبھی وہ بولنے لگا. الشپا کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹی تھی. جس انسان کے لیے وہ لڑ رہی تھی، جس سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ کیسے اپنا پتہ صاف کر رہا تھا. عبید یہ کیا؟ ایسا تو مت بولو. میں محبت کرتی ہوں تم سے. تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا. امی ابو کو بنا بتایا. پلیز عبید. لانتی کمینی. وہ جلدی سے آگے بڑھتی روتے ہوئے گویا بھی. شادل تعصب سے الشپا کو دیکھنے لگا جو اتنی بڑی بات سننے کے باوجود اس سے ضد کر رہی تھی. میں کہہ رہی ہوں نا، اس کو جا کے رائٹر کو چاہیے تھا انہوں نے شادل نہ رستے چاہتا ہے انہوں عبید بیچ دیں آگے جا کے، تاکہ انہوں سواد پتہ لگتا. جو لڑکی آج میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکی ہے، کل کو وہ یقیناً کسی اور کے لیے مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے. عبید نے زندگی کی پہلی بڑی چنگی گل کی تھی. الشپا کو بنا دیکھے بے حسی سے بولا. الشپا ساخت رہ گئی اس کی بات پر. عبید کا یہ جملہ کسی تماچے کی طرح اپنے گال پر لگتا محسوس ہوا تھا اسے. کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ غلط کیا تم نے؟ بہت غلط. کہتے ہوئے شادل کی آواز کرخت ہوئی چاہ کر بھی وہ اپنا لہجہ نرم نہ کر پایا. آج صبح آتے الشپا چہرہ جھکائے کھڑی تھی، جبکہ عبید خاموشی سے برابر دیوار کو گھور رہا تھا. پر تبھی اس کی سپاٹ آواز گونجی. میں عبید وحید اپنے پورے ہوش و حواس میں الشپا اکبر کو طلاق دیتا ہوں. طلاق دیتا ہوں. اس کے الفاظ تھے. پگھلا وسیسہ جو الشپا کو اپنے کان میں انڈیلتا محسوس ہوا. وہ بے یقینی کا مجسمہ بنے ساکھ نظروں سے اس خودغرض شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا. دل یک دھک سے رہ گیا. اس کا ضمیر رویا تھا اس بے وقوف کے اندھے بھروسے پر، کیونکہ پہلے بھی وہ اسے آگاہ کر چکا تھا مقابل ہر جائی کے بارے میں. پر وہ تو جسے اپنے کان آنکھ سب بند کر چکی تھی اس پر. لاکھ دل لعنت. بہت اچھا ہوا. مجھے دلی خوشی ملی ہے الشپا کے ساتھ یہ ہوا. بلکہ میں تو کہنی ہوں اگے بھی جا کے چھتر پہن. شادل حیران نظروں سے عبید کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگا. کوئی انسان یوں کسی لڑکی کی زندگی کیسے خراب کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتی تھی. پر ایک دم اس کے ذہن میں عبید کی کچھ دیر پہلے کئی بات یاد آئی. جو لڑکی آج میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکی، کل کو یقیناً کسی اور کے لیے مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے. اسے کھڑے کھڑے بے مول کرتا عبید اپنی کار میں جا کر بیٹھا تھا. شادل نے اسے روکنے کی زحمت تک نہ کی. کرتا بھی کیوں؟ اگر وہ غلط تھا تو کون سا الشپا ٹھیک تھی؟ جو اس نے کیا وہی بھگتا. اپنی کار کی طرف جاتے وہ صرف چند لفظی بات بولا تھا. کار میں بیٹھو، گھر چھوڑاؤں. شادل کی سپاٹ آواز پر الشپا ہوش میں آئی. سینے میں اذیت بھرے وہ نہایت پشیمان سی ہوتی بمشکل اپنے قدم اٹھاتی اور کار میں جا بیٹھی. سارے محبت کا بھوت یکلخت اتر گیا تھا. آج اس کے جذبات بری طرح مچے ہوئے، پر اس سب کی ذمہ دار وہ خود ہی تھی. عبید نے اس کا ساتھ ابھی چھوڑا تھا یا تو یقیناً آگے جا کر بھی وہ یہی کرتا. پھر تب کیا ہوتا اس کا؟ یہ سوچ آتے الشپا کانپی. جس انسان کو اس قدر ذلیل کی تھی، آج وہی اسے اتنے بڑے دلدل سے نکال لایا تھا. پورے راستے وہ خود کو ملامت کرتے آئی تھی. دل بہت رویا. اپنی بے وقوفی پر بے ساختہ پیام کی بات یاد آئی جب وہ شادل کے بارات سے ان لوگوں کو گھر چھوڑ گیا تھا. صحیح کہا تھا اس نے کہ بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے اس وقت کا رونا. تب اسے وہ بات سمجھ نہ آئی، پر اب بخوبی سمجھی تھی. پیام کی بات ساتھ ہی بے حد شرمندہ ہوئی. تیرے وغیرہ نا چھتر کھا کے بھی سنبھلتے نہیں ہیں. اب اس کو پیچھے کتنی ٹھوکریں لگی ہیں. انسان دی بچی ہوندی تو سنبھل جاندی، لیکن نہ جی، چھتر پانے چاہیے ادا دی نو. ابھی تو بیٹا تیری ضلالت دا چیپٹر شروع ہوا. ابھی تو شروعات ہے، پارٹی شروع ہوئی ہے. گھر کے پاس کار رکتے الشپا ہوش میں آئی. پھر آنسو پہنچتے کار سے اترنے لگی. تبھی شادل کی آواز ابھری. یقین نہیں آتا تم شانزے کی بہن ہو. تم جس طرح کی لڑکی ہو نا الشپا، ایسی لڑکیاں محبت تو کیا کسی ہمدردی کے بھی لائق نہیں ہوتی. یہ بات کہتا وہ گردن گھما کر الشپا کو دیکھنے لگا جو سر جھکائے تھی. تم سے لاکھ گنا بہتر میری بیوی ہے. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ مخلص ہے. دوسری لڑکیوں کی طرح ماں باپ کو دھوکہ تو نہیں دیا اس نے. اس پر چوٹ کرتا وہ حتی المکان کوشش کر رہا تھا الشپا کو ہرٹ کرنے کی. ہوا بھی وہی. شادل کی بات مکمل ہوتے ہوئے پھوٹ کر رونے لگی. پر اس کے رونے کو خاطر میں نہ لاتے شادل کار سے اترا. بیل بجانے پر کچھ ہی دیر میں گیٹ کھلا. سامنے اکبر صاحب نہایت پریشان حال میں کھڑے تھے. شادل کو دیکھو حیران ہوئے. ان کے تاثرات سے سمجھ آ رہا تھا وہ الشپا کی غیر موجودگی سے لا علم نہیں تھے. انکل. وہ سلام کر کے شادل سنجیدگی سے بولتے جھجکا. ایک عزت دار باپ کے سامنے کیا ہی بولتا کہ ان کی بیٹی کیا کر کے آ رہی ہے. کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ سائڈ میں ہوا اور اکبر صاحب کی نظر شادل کی کار میں پڑی جس میں سے الشپا روتے ہوئے نکل رہی تھی. اکبر صاحب کو دیکھتے اس کا رنگ زرد پڑ گیا. جہاں تھی وہیں استادہ رہ گئی جبکہ سانس جیسے رکنے لگی. بندہ تو کرتوت ہی نہ کرے. لانتی عورت. اندر چل کر بات کرتے ہیں. شادل ان کے بے یقین تاثرات دیکھ افسوس میں مبتلا ہوا. ان پر کیا گزری ہوگی وہ نہیں جان سکتا تھا، پر اتنا ضرور معلوم تھا کہ ایک باپ پر یہ منظر کسی قیامت سے بڑھ کر نہ ہوگا. سر جھکائے وہ بمشکل برابر میں ہوئے تو شادل سمیت الشپا اندر داخل ہوئے. وہ اس وقت ساکھ تھی جب اس کا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا. شرم سے وہ سر نہیں اٹھا پا رہی تھی. اندر ذہن میں جمیلہ بیگم پریشانی میں کھڑی تھی. کون ہے؟ کچھ پتہ چلا الشپا کے بارے میں؟ جمیلہ بیگم اکبر صاحب سے پوچھتی کہ نظر الشپا اور شادل پر پڑی.
شادل نے بنا کسی جھوٹ کا سہارا لیے سب کچھ سچ سچ بتا دیا. آج الشبا کے اس اقدام پر وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا. جیسے جیسے وہ بات بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے الشبا خود کو زمین میں گڑتا محسوس کر رہی تھی. اس کا دل چاہا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے, کہیں غائب ہو جائے. اکبر صاحب اپنی ڈھال سے ہوتے سین پر رکھی چارپائی پر بیٹھ کے, جبکہ جمیلہ بیگم سرخ رنگ آنکھوں سے الشبا کو گھورتی رہی. کتنا بھروسہ تھا انہیں اپنی بیٹی پر, لیکن اس نے کیا کیا؟ انہیں لوگوں کی عزت کا جنازہ نکالنے چلی تھی. کاٹ ہی جنازہ ہو, اور کی کٹنا انہیں. میں چلتا ہوں اب انکل. دونوں کو سلام کرتے ہوئے الشبا کو پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر ہی نکلنے لگا. وہاں سے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ 18 سال کی لڑکی سے بچی سمجھتا اتنی بڑی ہو جائے گی, کس حد تک گرے گی. شادل بیٹا. اکبر صاحب کی مردہ آواز پر وہ گیٹ پر پہنچ کر پلٹا. ان کی آنکھوں میں پمپتا خوف سمجھتے شادل بولا, کوئی حرف نہیں آئے گا. آپ کی عزت پر آپ بھروسہ رکھیں مجھ پر. سنجیدگی سے کہتا وہ نکلا ان کے گھر سے. جس خاموشی سے اس کے دل میں الشبا کے لیے ایک نرم گوشہ بنا تھا, آج اسی خاموشی کے ساتھ وہ لڑکی اس کے دل سے اتر گئی تھی. باندھا بھی یہی سے. مرتضیٰ ہاؤس پہنچتے ہی تقریباً 5:30 بج کے. روم میں داخل ہو کر اس کی نظر سوتی ہوئی خولا پر پڑی تو بے ساختہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی. قدم بہ قدم وہ اس کی طرف بڑھا. بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھ کر شادل کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھنے لگا, پھر چھپتے ہوئے نرمی سے اس کی پیشانی پر مہر سبت گئی. ویسے اس قابل تو ابھی نہیں ہے کہ انہوں نرمی نہ دیکھا جائے. آج جڑے جڑے کانڈ کر رہی ہے نا خولا باجی, لیکن چلو الشبا تو بہتر ہے. آئی ایم سوری. خولا کے گال نرمی سے سہلائے وہ بڑبڑایا تھا, اور یہ معافی شادل مرتضیٰ تب کی مانگا تھا اس سے جب وہ بھٹکنے لگا تھا. بے شک خولا اس سے مخلص تھی, پر وہ مخلص نہیں رہ پا رہا تھا اس کے ساتھ. یہ سوچ آتے شادل نے آج وعدہ کیا خود سے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا خولا کے ساتھ ساتھ خود بھی خوش رہنے کی. گیٹ میں شادل دی نا میں سے نصیب ہی پڑے آ. ایک جڑی چنگی کڑی پسند آئی سی وہ مل نہ سکی, تے ایک جڑی آئی ہے تے او دے بھی کارنامے بس سبحان اللہ ہی آ, تے جڑی دوجی دفعہ جہدے تے دل لایا وہ تے نکلی لانتی عورت. گیٹ مسلسل بجنے پر اس کی نیند ٹوٹی. آنکھیں مسلتا اٹھ کر گیٹ کو گھورا. تبھی واش روم کا دروازہ کھلا. پیام کے تاثرات پل میں بدلے. شانزے کے نکھرے روپ کو دیکھ کر دوپٹہ اٹھا کر ٹاول میں مقید بالوں کے ساتھ وہ بنا پیام پر ایک نظر ڈالے گیٹ کی طرف بڑھی. نابیل اب مسکراہٹ میں ڈھلے اس کے انداز پر. آج کیا باہر آنے کا ارادہ نہیں تمہارا؟ شانزے کے گیٹ کھولنے پر رابعہ بیگم کی سخت آواز پیام کو سنائی دی تو وہ چونکا. ساتھ ہی لبوں پر ٹھہری نرم مسکراہٹ غائب ہوئی. پھرتی سے بیٹھ سے اٹھتا وہ گیٹ پر آئے. فوراً باہر آ. رابعہ بیگم کو اپنی آواز حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی جب پیام شانزے کو سائڈ کرتا سامنے آیا. انہیں شدید حیرت ہوئی. پیام کی نیند ہمیشہ سے پکی ہوتی تھی, وہ آج تک خود سے اتنی جلدی نہ اٹھا تھا, پھر اب بھی کیسے؟ رابعہ بیگم تینوں دے تیری بھانجی نوں سدھا کرن واسطے آ گئی تیری گندی اولاد واپس. جی فرمائیں. سیریس ایکسپریشن سمیت وہ آئی بروز چکا کر پوچھنے لگا. رابعہ بیگم جلدی سے زبردستی مسکرائی. بیٹا وہ میں شانزے بیٹی کو بولنے آئی تھی کہ اتنی دیر ہوگی تو ناشتہ تیار کرنا ہے. اس سے بات کرتے ان کا لہجہ بالکل شیریں ہوا. شانزے نے ایک نظر بھی پیام کی طرف نہ دیکھا. میں 5 منٹ. مرتضیٰ ہاؤس میں نوکروں کی فوج مفتہ توڑنے کے لیے رکھی گئی ہے. ابھی شانزے کہنے لگی تھی کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ہم سنجیدگی سے بولا, جس پر رابعہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی. پر بیٹا ڈیڈ کو شانزے کے ہاتھ کے ناشتے کی عادت ہے. اب کہ انہوں نے لہجے میں بیچارگی کھولی تبھی شانزے فوراً کہنے لگی, میں آتی ہوں امی. اس کی بات پر جہاں رابعہ بیگم پرسکون ہوئی وہیں پیام نے شانزے کو گھورا. رابعہ بیگم کے جانے کے بعد وہ گیٹ بند کرتی مڑی. پیام جو خاموشی سے اس کی حرکت نوٹ کر رہا تھا جھٹکے سے اس کا ٹاول پکڑ کر کھینچا. شانزے کے بھیگے بال لہرائے. پیام کے چہرے پر پانی کی بوندیں پڑی وہ جو اسے مسرور کر گئی. بند آنکھوں سے انہیں محسوس کرتا وہ ایک آنکھ واقعے سامنے دیکھنے لگا جہاں شانزے کی پریشان نظر اس پر ہی تھی. پر پیام کے دیکھتے وہ نگاہ پھیرتی جلدی سے ڈریسنگ سے برش اٹھانے لگی. 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے پیام اس کے برابر میں کھڑا ہوا. اسے اگنور کرتی وہ بال سنوارنے لگی, پر اگلے ہی لمحے ہاتھ روک کر سسکی جب پیام نے آہستگی سے چھپ کر اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لیا تھا. سینے میں وہ 4 مہینوں سے اپنی نارمل رفتار پر دھڑکتا دل آج زور سے دھڑک کر رہ گیا. اس لمس سے کان کی لو پر سے دانت ہٹا کر وہ ایک نظر اس کے چہرہ دیکھا جو اپنے تاثرات سپاٹ رکھنے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی, پر بری طرح سرخ ہوتے چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات اس کی کوشش ناکام بنانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے. ایک مرتبہ پھر وہ چھکا, پر اس پر پھر آہستگی سے شانزی کے روئی جیسے گال کو اپنے دانت کی گرفت میں نرمی سے لیا. آنکھیں موندے شانزے ڈریسنگ پر ہاتھ رکھی وہ لڑکھڑانے لگی. اب برداشت کہاں ہو رہی تھی مقابل کی گستاخیاں. پلیز. دانت کا دباؤ ہلکا سا پڑا تو وہ اچانک کپ کپاتے بولی, تبھی اپنا چہرہ اس سے دور کرتے ہوئے شانزے کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں لے گیا. تم بدل گئی ہو وائفی. وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا جیسے وہ اپنی بات پر یقین نہیں کر پا رہا, کیونکہ پیام کی ایسی حرکتوں پر شانزے چڑتی یا پھر غصے میں سے بھی حساب بے باک کرتی. نہ چاہتے ہوئے بھی شانزے کی آنکھیں بھیگی اس کے لہجے پر. تبھی فوراً پیام کا ہاتھ ہٹاتی وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر کرینے سے سیٹ کیے روم سے باہر نکلی. سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے گال اور کان پر اب تک محسوس ہوتے اس کے دہکتے لمس کو غصے سے رگڑا. وائفی نے تیرے کرتوتا نہیں بنا تو تیرے پچھلے نہیں کرتوتا نہیں بنا تو بدلی ہے. رات شادل کے جانے کے بعد اکبر صاحب تو نہیں ڈھال سے بیٹھے رہے. وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں غلطی ہوئی ان کی تربیت میں. شانزے تو ایسی نہیں تھی اول کہ اس کا دھیان کبھی ان سب پر نہ جاتا.
اور جب شادی نے اسے پرپوزل بھیجا تب اس نے فوراً یہ بات گھر پر بتائی تھی۔ جمیلہ بیگم کو تو پھر کیسے الشبہ یہ قدم اٹھا سکتی تھی؟ وہ لوگ تو اسے بچی سمجھتے تھے، پر اب جو اس نے کیا اس کے لیے اکبر صاحب اسے کبھی معاف نہیں کرنے والے تھے۔ اپنی بیٹیوں پر اندھا اعتماد کرنے والی جمیلہ بیگم کا زندگی میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا تھا الشبہ پر، اور کل وہ بہت بری طرح مارا تھا الشبہ کو۔ مارتے مارتے خود بھی رونے لگی، اور وہ کیوں نہ روتی؟ آخر کو بھروسہ ٹوٹا تھا ان کا۔ الشبہ پر جیسے چپ سی لگ گئی تھی، اتنی مار کے باوجود وہ بالکل خاموش تھی، جیسے خود کو حقدار سمجھتی ہو ان سب کی۔ تیرے اندے وغیرہ الشبہ وغیرہ تو مار مار کے فنا کر دینا چاہیے تھا، لانتی۔ شادل کے الفاظ کس قدر گڑے میں گرا گئے تھے کہ اس جیسی لڑکی کسی کی محبت تو کیا ہمدردی کے بھی لائق نہیں۔ رات بھر وہ عبید اور شادل کے کہے گئے الفاظوں کی زد میں رہی، دماغ جیسے مفلوج ہونے لگا تھا۔ اکبر صاحب نے خوف میں اسے جمیلہ بیگم سے کہہ کر کمرے تک محدود کرا دیا۔ صبح بھی وہ کمرے میں اس کا ناشتہ رکھ کر چلی گئی، اور دوپہر کا کھانا بھی ایک نوالا بھی اس نے منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ جب سے گھٹنوں میں سر رکھے وہ اپنی قسمت پر ماتم گناتی۔ قسمت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے بھی اللہ پاک نے بندے نو عقل دیتی ہے، تھوڑی اکھاں بھی دیتی ہیں، لانتی جی۔ پر قسمت کو کوسنے کا کیا فائدہ، اور سب کچھ تو اس کے خود کا کیا دھرا تھا۔ آج الشبہ اکبر کو اپنا آپ ایک نہایت قریبی لڑکی کا لگا۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی تھی کل رات سے۔ مرتضیٰ صاحب نے اس کی تھکن کا خیال کرتے آج منع کر دیا تھا آفس آنے سے۔ تبھی ناشتے کے بعد سے وہ لاؤنج کے صوفے پر دونوں ہاتھ پشت پر کیے بے نیاری سے سامنے نصب LED پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بے نیاز وہ ظاہری تھا، اصل دھیان تو اس کا ڈائننگ ٹیبل صاف کرتی شانزے پر تھا۔ ٹیڑھی نظروں سے وہ تھوڑی دیر میں اسے دیکھ رہا تھا، تبھی خولا اپنے کمرے سے نکل کر نازک اندام چلتی کچن کی طرف جانے لگی۔ بھابی جی، اوئے ہوئے آواز پہ آ گئی پیام صاحب دی، خولا ہونے کی فکر منائے پڑی۔ پیام کی بھاری آواز پر اس کے قدم رکے، کچھ پل تو وہ حیران رہی کہ مقابل اسے مخاطب ہے نا۔ گردن گھما کر دیکھنے کے بعد شک یقین میں بدلا، وہ اسی سے مخاطب تھا۔ اپنے پیارے سے دیور کے لیے کافی بنا دے جلدی سے۔ اس پر سے نظر ہٹا کر ٹی وی دیکھتا وہ مدد سے گویا ہوا۔ شانزی جو صفائی کر رہی تھی چونک کر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ ادھر خولا کا تو منہ ہی کھلا تھا کام کا سن کر۔ دل چاہا منہ پر انکار کر دے، پر پیام کا کل رات والا غصہ ذہن میں آیا تو چپ رہنے میں عافیت جانی۔ اپنی بیوی سے کہو۔ رابعہ بیگم کی اچانک آواز پر خولا کی جان میں جان آئی۔ پیام نے نظروں کا رخ ان کی طرف کیا، ابرو اٹھائی۔ میری وائف بیزی ہے۔ شانزے کو نظروں میں لیے وہ حوض شانے بے نیاری سے بولا، پر بیٹا کیا ہو جائے گا اگر وہ تھوڑا کام روک کر تمہارے لیے؟ شانزے جو گھور کر رابعہ بیگم کو کچھ اور کہتی کہ پیام کی پیشانی پر شکنیں پڑتی دیکھ خاموش ہوگی۔ اس سے بحث کرنا مطلب اپنی بےزتی کروانا ہوتا۔ ایک لاچار نظر انہوں نے خولا پر ڈالی جو بے بسی سے انہیں دیکھ کر کڑتے ہوئے کچن کا رخ کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں مگ تھامے باہر آئی، پر کچھ دیر پہلے کے مقابلے میں خولا کے تاثرات نارمل تھے۔ شانزس کے لبوں پر دھیرے سے چھپ دکھلاتی طنزیہ مسکان دیکھ کر نظر بچا کر کچن کی جانب کی سلیب بالکل صاف تھا، کچھ سوچتے ہوئے کارنر میں رکھی ڈسٹ بین میں جھانکا، اور اس میں پیٹ درد کی دوائی دیکھ جھٹکا کھا کے رہ گئی۔ ہڑبڑا کر شانزے نے لاؤنج کا رخ کیا، پر چنک کیسے کچھ ٹوٹنے کی آواز اس کے قدم کچن کے داخلی دروازے پر رکے۔ سرکار گے پیام صاحبہ تیرے وغیرہ ڈنگر نہیں ہے بدھو۔ پیام اب بھی صوفے پر سکون سے بیٹھا تھا، البتہ دونوں پیر ٹیبل پر تھے۔ جہاں خولا بھی مکھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، پر کچھ ٹوٹنے کی آواز پر وہ بھی پلٹی۔ کیسے لگا تھا مگ بھابی جی؟ دیکھیں ٹوٹ گیا، میرا فیورٹ تھا۔ کھڑے ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالتا وہ خولا کو مسکاتی نظروں سے دیکھتا بولا، جس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اب کیا دیکھ رہی ہیں، جائیں ایک مگ اور بنائیں، اور ہاں پیام مرتضیٰ کی آنکھوں کو بٹن سمجھنے کی غلطی بالکل نہیں کریں۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کہتا گیا خولا خوب سمجھی تھی، تبھی اس بار منہ بناتی وہ ٹھیک سے کافی بنانے لگی۔ وہ پچھتائی تھی اس وقت پر جب کال آئی تھی کہ پیام مرتضیٰ واپس آ رہا ہے۔ شانزے وہ جو خولا کو کچن میں جاتے کافی بناتے دیکھ رہی تھی، پیام کی آواز پر سر جھٹک کر اوپر گئی، پر جاتے ہوئے رابعہ بیگم کا یہ فکرہ اس کے کان میں سنائی دیا۔ پتہ نہیں آتے کیا پٹی پڑائی ہے میرے بیٹے کو، تیرا بیٹا پہلے بڑا شاعر ہے۔ ان کی بات پر شانزے رکی، پھر پلٹ کر ایک نظر رابعہ بیگم کو دیکھا جو کٹیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، ساتھ ہی نظر چکائے وہ اوپر آئی۔ لڑکی میرا سامان سیٹ کیا تھا تم نے؟ بلو شرٹ کہاں رکھتی؟ کمرے میں داخل ہونے پر پیام موبائل میں مصروف اسے بولا، جس پر شانزے وارڈروب کی طرف گئی۔ سامنے بلو شرٹ ہینگ تھی، جسے نکال کر اس نے بیڈ پر رکھنے کے بعد اسی خاموشی سے باہر کا رخ کیا۔ گیٹ بند دیکھ کر بھی وہ نوب گھماتی کہ پیچھے سے پیام نے گیٹ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ گردن ٹیڑھی کیے وہ شانزے کا زرد چہرہ دیکھا جو بالکل بے تاثر تھا، پر اگلے ہی لمحے اس کے گالوں میں تیزی سے سرخی گھلی جب شانزے کو اپنی پشت پر لگی زپ کھلتی محسوس ہوئی۔ پیام کی نظریں اب بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، نوب گھما کر گیٹ وا کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہونے لگی۔ ادھر پیام نے گردن سیدھی کر کے اس کی پشت کو دیکھا، جہاں سے زپ کھلا تھا، بغور شانزے کی دمکتی پشت دیکھتا وہ جھکا تھا۔ ادھر شانزے تڑپ کر رہ گی، پشت پر مقابل کا جھلستا لمس محسوس کر کے نچلے دب کو دانتوں سے کچلتے بہرو ہانسی ہوئی پیام کی بڑھتی جسارتوں پر۔ مت کرو
دھیمی ہوتی سانسوں کے دوران وہ سرگوشی نما لہجے میں فریاد کی تھی اور اس کی پشت پر اپنا لمس چھوڑتا پیام مرتضیٰ تھما تھا۔ آئیبرو بھینج کر وہ جھٹکے سے شانزے کا رخ اپنی طرف کیا۔ گال پر پھسلتے اس کے آنسو دیکھ پیام نے شانزے کی تھوڑی پر انگلی رکھتے اس کا چہرہ اٹھایا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ شاید رنگ سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، لہجہ بلا کا سنجیدہ تھا۔ شانزے نے آنکھیں میچی۔ چارما میں ہر تکلیف دہ دن کا ایک ایک منظر آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ مقابل کو کیا بتاتی کہ کیسی اذیتیں برداشت کی ہیں اس نے۔ وائفی کس قدر میٹھے لہجے میں متھم سے سرگوشی کی تھی، ایک لفظ میں کیسی فریاد تھی جسے سننا چاہ رہا ہو اسے۔ اس کی شکایتیں، غصہ، ناراضگی پر مقابل شانزے کے تاثرات پل میں پھر سپاٹ ہوئے۔ مجھے جانے دو، بالکل بے تاثر لہجے میں بولی جیسے ٹھان لی ہو اسے کچھ نہ بتانے کی۔ پیام لب بھینچتا پشت پر اس کی زپ کھولی کی زپ بند کر کے دور ہوا۔ تبھی تیزی سے مڑتے شانزے گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ کہیں نہ کہیں پیام سمجھ چکا تھا کہ اس کی بے رخی کا مطلب۔ ساتھ ہی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کاش کہ وہ شانزے کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا، لے جاتا اتنے جا کے تڑپا لینا انہوں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد خولا بنا ملاوٹ کی کافی بنائے سیڑھیاں عبور کرتی پیام کے روم میں جا رہی تھی۔ یہ پیام کے غصے کا ڈر تھا کہ وہ شرافت سے اس کا کہا گیا کام کر رہی تھی، ورنہ اتنے مہینوں میں اس نے خود سے کوئی کام تک نہ کیا تھا۔ شانزے کو دل ہی دل میں کوستے وہ بھی روم تک ہی پہنچی تھی کہ جھٹکے سے گیٹ کھول کر پیام کال میں مصروف باہر نکلا۔ بے دھیانی میں خولا سے ٹکر ہونے پر مگ نیچے گرا تھا۔ ہاں، خولا کا منہ کھلا تھا، نیچے گری کافی دیکھ مگ ٹرے میں الٹنے کی وجہ سے گرنے سے بچا۔ شٹ، آنکھیں ہوتے بھی سب اندھے ہیں یہاں تو۔ اپنی غلطی اس پر آرام سے تبادل کرتا پیام برابر سے ہو کر نکلا۔ خولا کا جی چاہا کہ اسی ٹرے کو پھینک کر اس کے سر پر مارے۔ پیام کی پشت کو بے بسی بھرے غصے سے گھورتی رہ گئی۔ دیور کے نام پر وہ کسی بلا سے کم نہ تھا اسے۔ تیرے مغری نے سیٹ بھی پیام مرتضیٰ نے کرنا ہے، ہوئی تو شادل وغیرہ دی زندگی چاہ گئی۔ 2 دن ہو چکے تھے پر شانزے کی ناراضگی سے ہمس تھی۔ پیام نے بہت کوشش کی کہ کبھی اسے چھیڑ کر تو کبھی کچھ خود پوچھتا، پر آگے سے شانزے کے مختصر جوابات اسے الجھا کر رکھتے تھے۔ پر انہی 2 دنوں میں پیام نے خولا کو بھی ساتھ کسی نہ کسی کام کا کہہ کر پریشان کیا تھا۔ سدا کی آرام پسند خولا کو اس کے کام مجبوری میں کرنے پڑتے۔ شادل کو اس نے شکایت کی تھی پیام کی، پر آگے سے وہ مسکرا کر یہی کہتا کہ ایک ہی تو دیور ہے تمہارا، کیا ہو جائے گا اگر اس کا چھوٹا موٹا کام کر دو گی تو۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ایک ہی دیور نے اس کا 2 دن میں کس طرح جینا حرام کر رکھا تھا۔ رابعہ بیگم نے بھی خولا کے اس معاملے میں بے بس پایا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ پیام کی موجودگی میں اب شانزے کو مخاطب تک کرنا چھوڑ چکی تھی۔ رابعہ بیگم کا لہجہ بھی پیام کی وجہ سے شانزے کے ساتھ مجبوراً نرم ہوتا اور شانزے ان دونوں کی حرکات سمجھتی خاموش تھی۔ آج صبح پیام آفس کیا تھا، پر کام کے دوران اس کے چہرے پر مستقل پریشانی کا عنصر محسوس کیا۔ مرتضیٰ صاحب نے دوپہر میں اسے گھر جانے کا بول دیا۔ پہلے تو وہ انکار کیا، پر ان کے سمجھانے پر خاموش ہوتا آفس سے نکلا۔ شانزے کی خاموشی سے اتنا ڈسٹرب کرتے کہ کبھی وہ سوچنا بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر اس کا ارادہ شانزے کو لے کر آج باہر جانے کا بنا تھا۔ لانچ میں تیزی سے آتا وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ کچھ آنکھوں سے گزرتا ٹھٹک گیا۔ لانچ سے اوپر جانے کے درمیان شادل کا کمرہ بیچ میں پڑتا تھا جس کا گیٹ ابھی کھلا ہوا تھا۔ وہیں سے آتے ہوئے پیام کی نظر سے جو چیز گزری وہ اسے رکنے پر مجبور کر گئی۔ قدم واپس موڑتا وہ بنا چاپ کے شادل کے روم کے گیٹ پر پہنچا۔ اندر کا منظر پیام کے خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ براؤن آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی۔ شانزے! اس کی دھاڑ پر خولا کا دل حلق میں آیا، جبکہ خولا کے پیر کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا دی شانزے جھٹکے سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ رابعہ بیگم جو کچن میں کھانا بنوا رہی تھی اپنا سر پکڑتی جلدی سے خولا کے روم کی طرف آئی۔ یقیناً ان کی بھانجی پھر پکڑی گئی ہوگی۔ تینوں پھپھی بھانجی نو تے نا خالہ بھانجی نو تے پیام صاحب ہی سدھا کرن گے، لانتی عورتاں۔ دھیمے مگر بھاری قدم اٹھاتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ خولا زرد رنگت لیے بیڈ سے اٹھی، پر بے ساختہ اس کی چیخ پر آمد ہوئی۔ جب پیام نے ایک ہاتھ مارتے ڈریسنگ سے ساری چیزیں گرائی، شانزے بھی گھبرائی تھی اس کے غصے پر۔ بھائی کا لحاظ نہ تو تمہیں دھکے مار کر نکالتا اس گھر سے۔ پیام! رابعہ بیگم کرخت لہجے میں خولا کو گھور کر بولتی پیام کو ٹوکے۔ کیا پیام؟ اب وہ رابعہ بیگم کی طرف دیکھے چیخا۔ بہت بد لحاظ ہو گیا تم۔ کچھ نہ بن پڑا تو وہ تعصب سے بولی۔ لحاظ کرنے کے لیے مقابل بھی تو ویسا ہونا چاہیے۔ اتنا ہی بیر اگر آپ لوگوں کو اس سے تو ٹھیک ہے۔ ایک نظر خولا کو گھورتے ہوئے بولتے رکا۔ ساتھ ہی شانزے کو بازو سے جکڑے تیزی میں وہاں سے نکلا۔ رابعہ بیگم اس کی ادھوری بات پر پیام کے پیچھے گئی۔ وہ کمرے میں شانزے کو چھوڑتا اندر سے بیگ نکالنے لگا جس میں تیزی سے اپنے اور شانزے کے کپڑے ڈالنے لگا۔ پیام کی کارروائی دیکھتی شانزے کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پیام کیا کر رہے ہو؟ رابعہ بیگم کمرے میں پہنچ کر پیام کے پاس آتے پریشانی سے بولی۔ آپ لوگوں کی زندگی آسان کراؤں، کافی تکلیف ہے نا شانزے سے؟ کپڑے ڈال کر بیگ بند کیے وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کا ارادہ سمجھ کر رابعہ بیگم بوکھلائی۔ نہیں بیٹا، ایسے مت کرو پیام۔ پیام کے ہاتھوں سے بیگ لینے کی کوشش کرتی وہ گھبرا کر بولی۔ شانزے منع کرو نا اسے بیٹا، مت جاؤ۔ ان کی پکار کو انسنا کرتے ہوئے شانزے کا ہاتھ پکڑ کر نکلنے لگا کمرے سے۔ تبھی رابعہ بیگم کی روتی آواز پر رکا۔ یہ سچ تھا کہ ان اپنی اولادوں میں پیام سب سے عزیز تھا۔ پیام بیٹا، میں کھولا کو ڈانٹوں گی، شانزے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پر تم ایسا مت کرو۔
وہ فریاد کر رہی تھی اس سے، تبھی پیام بیگ چھوڑتا پلٹا اور انہیں گلے لگا گیا۔ بھلے لاکھ بدتمیز پر اپنی ماں کو یوں فریاد کرتا دیکھ اسے دکھ ہوا تھا۔ واہ، پیام مرزا نے بھی دکھ ہونے لگ گیا۔ مجھے مت مجبور کرے موم یہاں سے جانے کے لیے، بخش دے شانزے کو، کیوں کر رہی ہیں آپ لوگ ایسے؟ وہ دھیمے لہجے میں بے بسی سے بولا، لہجہ واضح کر کے اندر کی تکلیف شانزے کا سودہ نظر ان دونوں پر ڈالی۔ میں سچ میں بالکل پریشان نہیں ہونے دوں گی شانزے کو، بس تم مت جاؤ۔ اس کی پشت تھپ تھپاتی وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا بابا، نہیں جا رہا۔ کچھ دیر بعد ان کے مستقل رونے پر وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، آئندہ اس طرح مت کرنا۔ آنسو پہنچ کر وہ خدشات میں گھری بولی، جس پر تکلف سے مسکرائی، تکلیف سے مسکرایا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ نکلی تھی کمرے سے۔ رابعہ بیگم کے جانے کے بعد شانزے بھی ایک نظر پیام پر ڈالی، لیکن اچانک ہی وہ شدید حیران ہوئی۔ گندا انڈا۔ پیام کے چہرے پر سے تکلیف زد آثار یوں غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ لبوں پر مخصوص دل جلاتی مسکان سمیت وہ گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا بیڈ پر۔ شانزے کو اپنی طرف حیرت سے تکتا پا کر اس نے آئی برو چکائی۔ شاید رنگ آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والے واقعے کا سوال واضح تھا، جسے دیکھ کر وہ بولا، ابے یار، کرنا پڑتا تھوڑا بہت ڈرامہ کبھی کبھی۔ آرتن لاپرواہی سے بولتا وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ ادھر شانزے تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ کس انسان سے وہ سنجیدگی کی امید لگائے بیٹھی تھی؟ کیسے بھول کے مقابل کبھی سدھرنے والا نہیں تھا؟ مطلب کتنی بڑی فلم تھا وہ جو ماں کے سامنے جب سے ڈرامہ کر رہا تھا۔ اگر آنٹی تمہیں نہ روکتی تو تم چلے جاتے؟ کچھ سوچ کر شانزے نے جھجک کر پوچھا، جس پر پیام ہنستے ہوئے بولا، پاگل ہو کیا؟ یوں ہی باپ کی دولت چھوڑ کر چلے جاؤ؟ کبھی نہیں۔ اس کا یہ جواب شانزے کو چکرانے پر مجبور کر گیا۔ آخر کس مٹی کا بنا تھا وہ انسان جو بآسانی سے ڈرامے کر لیتا تھا، جس کی سوچ ہی الگ لے پر چلتی تھی؟ یہاں پر آ جاؤ۔ دونوں ساتھ مل کر گھوریں گے پھر ایک دوسرے کو۔ موبائل یوز کرتا اسے مسلسل تکنے پر چوٹ کیا اور شانزے لب بھیجتی مڑی۔ ادھر، یہ کپڑے تو رکھتی جاؤ اندر۔ پیام کی بات پر شانزے نے ایک نظر نیچے رکھے بیڈ کو دیکھا۔ اچھے بھلے سیٹ ہوئے کپڑے تھے، وہ اپنے ناٹک کے چکر میں نکال کر خراب کر چکا تھا۔ اندر ناٹک کے گجا کے تنو عزت دوانی ہے۔ بھائی میں نہیں کری، خود ہی کر لو۔ منہ پھلا کر کہتی وہ روم سے نکلی، جبکہ پیام بے یقینی میں اس کا ریئیکشن دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ خوشی سے سرشار ہوا۔ وائفی، بہت جچتی ہو جب مجھ پر تپتی ہو۔ خوش ہو کر کہتا وہ بیڈ پر لیٹا، اسے یقین تھا جلدی وہ اسے منا لے گا شانزے کو۔ رات کو بھی کچی نیند میں تھی جب اچانک خود پر ڈھیر سارا پانی ڈیلنے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پل میں شانزے بھیگی تھی۔ اچانک ہوئے حملے پر وہ ابھی معاملہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی جب پیام کے کہکے پر چونک گئی۔ ہاتھ میں خالی بالٹی لیے اس کا وجیز چہرہ ہنستے ہوئے سرخ ہونے لگا۔ سوری یار، کیا ہے نا، میری جنگلی بلی کہیں کھو گئی ہے، سوچا بھیگی بلی سے گزارا کر لیا جائے۔ اس کے مکمل بھیگنے پر چوٹ کرتا اپنی ہنسی کے درمیان وہ بولا۔ شانزے نے ایک بے بس نظر اپنے بھیگے وجود پر ڈالی، پھر پیام کو دیکھا وہ اچانک پھٹ پڑی۔ مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ کیوں پریشان کر رکھا ہے مجھے؟ سکون سے اٹھنے نہیں دیتے، بیٹھنے نہیں دیتے، اب سونا بھی حرام کر دیا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ بس کرو، پیچھے پڑ گئے ہو بالکل۔ غصے میں سے گھورتی وہ چیخنے لگی تھی، پر پیام کو دیکھ حیران ہوئی، جو خوشگوار حیرت سے شانزے کو تک رہا تھا۔ تبھی شانزے کو بھی دھچکا لگا۔ 4 مہینوں بعد وہ کھل کر چیخی تھی، اپنا غصہ ظاہر کیا تھا۔ وہ یہ کیا کر بیٹھی؟ اس نے تو تہیہ کیا تھا کہ اب کبھی پیام مرتضیٰ کے سامنے اپنے جذبات عیاں نہیں کرے گی، پھر کیسے ہار گئی وہ بے ساختہ؟ منہ پر ہاتھ رکھے شانزے ہچکیوں سے رونے لگی۔ پیام جو اس کی خاموشی ٹوٹنے پر خوش ہو رہا تھا، شانزے کے اچانک رونے پر بوکھلاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ شانزے، سوری یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ چہرے پر رکھے شانزے کے نازک ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھ میں تھامتا وہ لہجے کو بھرپور نادم بناتے ہوئے بولا۔ البتہ نابل اب مسکراہٹ میں چھپانے کی صحیح کر رہے تھے۔ تمہارے مذاق کے چکر میں میری زندگی مذاق بنی ہوئی ہے۔ تھک گئی ہوں، نہیں ہوتا یہ سب اور برداشت۔ ہر بار تم مجھے تکلیف دے کر یہی کہتے ہو کہ مذاق کیا تھا۔ 4 مہینے تک یہ مذاق یاد نہ رہا؟ تب یاد نہ ہے کہ جنگلی بلی کہاں ہے؟ تب میری کمی محسوس نہیں ہوئی؟ اور یہاں آئے 3 دن ہوئے تو جنگلی بلی واپس آئی ہے، میرا بولنا سننا ہے؟ یہ 4 مہینے کی بھڑاسی تھی جو بری طرح روتے ہوئے اس پر نکال رہی تھی۔ پیام کی مسکراہٹ غائب ہوئی اس کی اذیت بھرے لہجے پر۔ شانزے اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، پر تبھی اس کے قریب ہوتا وہ جھٹکے سے شانزے کو خود میں بھینچ گیا۔ پیام کے گلے لگنے پر اس کے سینے پہ غصے سے ہاتھ مارتے وہ رونے لگی تھی۔ وہ جتنا اسے مار رہی تھی پیام اور سختی سے اسے خود میں بھینچنے لگا۔ وہ بے یقین ہوا تھا کہ اتنا یاد کرتی تھی شانزے سے۔ اس کو تو لگتا تھا کہ صرف پیام مرتضیٰ کی اس کی جدائی پر تکلیف محسوس کر رہا تھا، پر یہاں شانزے کو اس طرح دیکھ پیام کو جھٹکا ہی لگا تھا۔ سوری وائفی، اب کبھی پیام مرتضیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، معاف کر دو اپنے چھچورے کو۔ شانزے کی پشت ہلاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ دوسری جانب شانزے جو اس کے منہ میں سینے میں منہ چھپائے اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، پیام کے لفظ چھچورے پر نہ چاہتے بھی مسکرائی، ساتھ ہی اس کے سینے پر ہلکے سے مکہ مارا۔ پیام، کچھ دیر بعد سوں سوں کرتے وہ آہستگی سے بولی، پر پیام اسے سینے سے لگائے جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ پیام، ہم سوئیں گے کہاں؟ سر اٹھا کر شانزے نے ابھی سے دیکھ کر پوچھا جو آنکھیں موندے تھا۔ اس بات پر پیام نے آنکھیں واں کی، پھر ایک نظر آدھے بھیگے بیڈ کو دیکھا، تبھی اس کے نابی لب مسکرائے، نظروں کا رخ واپس اپنی متاع جام پہ کیا۔
تم چینج کر کے آؤ، پھر بتاتا ہوں کہاں سونا ہے۔ پیام کے کہنے پر میں ناسمجھی سے اٹھی، کچھ دیر بعد اپنے بھیگے کپڑے چینج کر کے آئی تو دیکھا پیام پرسکون سے آدھے خشک ہوئے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے پاس جا کر شانزے نے اسے گھورا۔ تم تو سو جاؤ گے، اب میں کہاں؟ شانزے کی بات ادھوری رہ گئی۔ جب پیام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ سیدھی اس پر گری۔ تبھی شانزے کو برابر میں بالکل اپنے قریب لٹاتا وہ اس کو مکمل اپنی گرفت میں کچھ یوں لیا کہ شانزے کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ پیام کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ پریشان ہو کر بولی، لو تمہیں نے پوچھا تھا کیسے سونا ہے، تو اب ایسے بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو ہاف پیٹ خشک ہے تو ہمیں یوں ہی سونا پڑے گا۔ شانزے پر اپنی گرفت اور مضبوط کیے وہ مرے سے بولا، ایسے کیسے سو سکتے ہیں، مجھے الجھن ہو رہی۔ وہ جو گردن موڑے الجھ کر بولنے لگی تھی، پیام اس پر جھکتے شانزے کا منہ بند کر گیا۔ مقابل کی گرم سانسیں اپنے منہ پر محسوس کیے وہ کانپ کر رہ گئی۔ نازک ہاتھ اس کی گرفت میں مقید ہونے کے باعث مزاحمت کی کوشش تک نہ کر پائی۔ کچھ دیر بعد اس کے لبوں کو بخشتا شانزے کا لال بھبو کا چہرہ دیکھا۔ غصے میں اسے وہ بے بسی سے گھور رہی تھی جس پر پیام مسکراتا پیام اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ اور الجھن ہے تو بتاؤ، دور کر دوں؟ اس کی سرگوشی پر بوکھلاتی شانزے جلدی سے نفی میں سر لا گئی۔ اس نے اب خاموش رہنے میں عافیت جانی، آیا کہ مقابل پھر کوئی جسارت کر بیٹھے۔ سرخ چہرہ آگے کرتی وہ سختی سے آنکھیں میچے سونے کی کوشش کرنے لگی اور جلدی ہی اسے اتنے مہینوں بعد ایک پرسکون نیند آئی تھی، مقابل کے محفوظ اور نرم حساب میں۔ دوسری جانب پیام کی آنکھوں میں نیند کا کوئی تاثر نہ تھا۔ جب سے سوتی ہوئی شانزے کو تکتا وہ مطمئن تھا، دل خوش تھا کہ آخرکار وہ کامیاب ہوا تھا اس دشمن جاں کو منانے میں۔ رات کا ایک ایک پہر وقت کے حساب سے گزر رہا تھا، پر پیام مرتضیٰ کی آنکھیں نہیں تھکی تھیں اس پریوش کو دیکھتے جو پیام مرتضیٰ چند مہینے پہلے اپنی تقدیر کو کوس رہا تھا۔ شانزے اکبر سے شادی ہونے پر آج وہی بے حد شکر گزار تھا اپنے رب کا ایسی تقدیر پر پانے پر۔ مرتضیٰ ہاؤس کا ماحول اب دن بدن بہتر ہونے لگا تھا۔ رابعہ بیگم اس واقعے کے بعد سے کبھی شانزے کو پریشان نہ کرتی، البتہ اب انہوں نے اسے ہلکی پھلکی بات کرنی شروع کر دی تھی۔ شانزے بھی ان کا رویہ ٹھیک دیکھ کر پرسکون سی ہو چکی تھی، پر ایک پریشانی تھی جو رابعہ بیگم کو کھلنے لگی تھی، اور کھولا کی روز بروز بڑھتی خاموشی۔ نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اکثر چپ رہنے لگی تھی، جس کے باعث اس نے شانزے کو پریشان تو کیا بلکہ کلام تک ترک کر دیا۔ جیسے جیسے مہینے گزر رہے تھے ویسے اس کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ایسے وقت میں شادل مرتضیٰ نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ کھولا کو کسی طور تکلیف نہ ہو۔ کوئی نواں دورہ پا گیا کھولا صاحبہ نو، کبھی اسے باہر لے جاتا گھمانے تو کبھی آفس نہ جا کر سارا دن اس کے ساتھ بتاتا، اس سے باتیں کرتا دل بہلانے کے لیے، پر کھولا پر عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ راتوں کو اچانک وہ شادل کو سوتے خاموشی سے دیکھتی تو کبھی کچھ سی سوچ میں گم ہوتی۔ اچانک اس کا یہ رویہ سب کو عجیب لگنے لگا سوائے پیام کے، کیونکہ جڑا بندہ آپ عجیب ہوئے انہوں کس طرح عجیب لگ سکتا اندہ بلا، یہ سب کیا ہے شادل؟ کھولا حیران نظروں سے باہر سے ایک بڑا کارٹن لاتے دو آدمیوں کی طرف دیکھتے شادل سے پوچھنے لگی جو ان لوگوں کو اپنے روم میں کارٹن رکھنے کے لیے جگہ کا بتا کر آیا تھا، تھوڑا صبر کرو پھر خود ہی دیکھ لینا۔ مسکاتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بول کر روم میں چلا گیا۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جسے پہلے سے جانتی اس باکس میں کیا۔ کچھ دیر بعد روم میں سیٹنگ کروا کر ان آدمیوں کے جانے کے بعد شادل باہر آئے، پھر رابعہ بیگم سمیت کھولا کو تھامے روم میں لے گیا۔ وہاں کارنر پر رکھا ایک خوبصورت سا ووڈن بیبی کوٹ تھا۔ کیسا ہے؟ کھولا جو محو تھی اس کوٹ کو دیکھنے میں شادل کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت، وہ آہستگی سے کہتے اس کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ آئی۔ واقعی بیٹا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، رابعہ بیگم نے کوٹ کو دیکھ کر خوشی سے کہا، جس پر شادل مسکرایا۔ ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر رابعہ بیگم دعا دیتی روم سے نکلی۔ کھولا شادل کی طرف مڑ کر چند پل خاموشی سے اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتی رہی۔ تم خوش ہو؟ پتہ نہیں کیوں یہ سوال اس سے کر بیٹھی تھی۔ شادل نے اس کے دونوں بازو کو نرمی سے تھام کر اسے خود سے قریب کیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اتنا کہ بیان نہیں کر پا رہا اپنی خوشی۔ کھولا بہت بہت شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، انتہائی جذب بھرے لہجے میں بولتا کھولا کے دونوں گال چوم گیا، پر تبھی چونکا اسے روتا دے۔ کھولا ارے لڑکی ہوا کیا؟ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے وہ پیار سے پوچھنے لگا۔ کھولا نے نفی میں سر ہلایا، پھر سیدھا اس کے سینے میں منہ چھپا کے شادل تشویش میں اسے تھام کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ اب بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ کھولا کے سامنے بیٹھتا وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے استفسار کرنے لگا۔ شادل مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بس یوں لگنے لگا جیسے میں اب نہیں۔ گلا رندنے پر وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ شادل جو اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بیٹھا تھا یکدم کھولا کے قریب ہوتے اس کی پیشانی چومی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بس ڈری ہو تبھی یہ سب کہہ رہی ہو۔ اس کا چہرہ ایک ہاتھ میں تھام کر نرمی سے سمجھانے لگا، پر کھولا تھکے ہوئے انداز میں سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ وہ بھی نہیں جان پا رہی تھی کہ اتنے دنوں سے کیوں اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ایک بات کہنی ہے، اسے ریکویسٹ سمجھنا شادل، ہمارے بچے کا خیال رکھنا میرے بعد۔ کھولا پلیز، نہ جانے وہ کس خدشے کے تحت روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بولنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اے اللہ کہتے کھولا صاحبہ لڑکن تے نہیں لگی۔ شادل بے چین سا ہو کر اس کی بات کاٹتا کھولا کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ بھلے ناپسند تھی، پر اتنے مہینوں میں شادل مرتضیٰ کو عزیز ہو چکی تھی۔ دل دعا گو تھا کم از کم اسے کچھ نہ ہو۔ شادل کے کالر کو دبوچے کھولا با آواز رونے لگی۔
آج رات باسط تحریم اور فرزانہ بیگم کو لے کر باہر نکلا تھا۔ بہت حد تک تحریم فرزانہ بیگم سے فرینک ہو چکی تھی۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ تحریم کے کہنے پر مرتضیٰ ہاؤس گئے تھے۔ اتنے دنوں بعد اپنے ماں باپ اور بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ رابعہ بیگم کا رویہ فرزانہ بیگم کے ساتھ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ باسط کو دیکھ پیام کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح تمس کر مسکراہٹ چھائی۔ لاؤنج میں بیٹھا ہوا جب سے موبائل میں مصروف تھا، البتہ مرتضیٰ صاحب اور شادل باسط کو اچھی کمپنی دے رہے تھے۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے خولا اپنے روم میں ہی تھی۔ ہائے ہائے، پیام تے باسط آمنے سامنے۔ کچھ دیر بعد لاؤنج سے اٹھتا پیام کچن میں داخل ہوا، جہاں شان سے ملازمہ کے ساتھ ریفریشمنٹ تیار کر رہی تھی۔ ملازمہ کو کچن سے جانے کا اشارہ کر کے وہ شانزے کی طرف بڑھا، جو اس کی موجودگی سے بے خبر کام میں مصروف تھی۔ لب دباتے وائس کسی اس کے برابر میں کھڑا ہوتا اچانک جھک کر پھونک ماری تھی شانزے کے کان میں۔ اچانک بوکھلاتے ہوئے شانزے پیچھے ہٹی۔ پیام کو دیکھ کر وہ لب پھینچے سے گھورنے لگی، جو مزے سے مسکرا رہا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اسے گھور کر باؤل سیٹ کرتی وہ پوچھنے لگی تو پیام آہستگی سے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہاں بور ہو رہا تھا، مختصر جواب دے کر پیچھے سے شانزے کے گرد بازو حائل کیا۔ پیام کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو۔ اس کی حرکت پر بوکھلا کر کچن کے داخلی دروازے میں دیکھتے شانزے نے غصے سے دبی آواز میں کہا۔ بدتمیزی ابھی کی کہاں ہے؟ اپنی بات کہتا وہ شانزے کے سر پر کرینے سے سٹ ہوا دوپٹہ سرکا دے، اس کے گال پر لب رکھا تھا۔ ہر جگہ شروع مت ہو جایا کرو، کوئی آ جائے گا، چھوڑو۔ اپنے گرد حائل اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتی وہ گردن گھما کر پیام کو آنکھیں دکھانے لگی۔ کیا وائفی، کہتی تو ایسے جیسے روم میں بڑا کچھ کرنے دیتی ہو۔ پیام کے بے باکی سے بولنے پر شانزے کا چہرہ تمتمانے لگا، گنہری پلکیں لرز کر رہ گئی۔ سرخ چہرے سمیت اسے گھورتی وہ بھی کچھ بولنے لگی تھی جب کچن میں تحریم داخل ہوئی۔ اوپس! اس کی آواز پر دونوں چونکے۔ پیام جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں بعد میں آتی ہوں۔ ہنس کر کہتی وہ پلٹنے لگی، تبھی شانزے گھبرا کر بولی، نہیں تحریم، آ جاؤ، پیام تو ہیلپ کروا رہے تھے میری۔ تحریم کو روکتی وہ فوراً بولی۔ تحریم جہاں اس کی بات پر مسکراہٹ چھپائی تھی، وہیں پیام اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کب کروائی مدد؟ وہ نارملی پوچھنے لگا۔ شانزے شرم سے گھور بھی نہ سکی اسے۔ تو تم باہر جاؤ ابھی۔ کام کی طرف متوجہ ہوتے وہ چڑھ کر بولی پیام کو، پر ادھر وہ تحریم کو کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ تحریم سے بولا تو شانزے سمیت تحریم بھی چونکی۔ میں تحریم کو نہیں، تمہیں کہہ رہی ہوں۔ تحریم کی موجودگی کا لحاظ کر کے وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سے جائے دانت پیستے ہوئے بولی، میں کیوں جاؤں باہر؟ غلط وقت پر میں تھوڑی یہ آئی تھی۔ اور پیام کی اس بات پر شانزے کا منہ کھلا تھا۔ تحریم کا چہرہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہوا۔ پتہ ہے اپنی پرادا پیام، تم اسے سمجھ میں نہ آیا مقابل کھڑے اپنے شوہر کے درجے پر فائز اس بے شرم انسان کو کس القابات سے نوازے۔ میں کیا؟ سلیب سے ٹیک لگائے پرسکون سا پوچھنے لگا۔ شادل! خولا کی اچانک زوردار چیخ پر وہ تینوں چونکے۔ تیزی سے کچن سے نکلتے وہ لوگ لاؤنج میں آئے، جہاں سے شادل بھی کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ خولا کی طبیعت اچانک بگڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ رابعہ بیگم اور فرزانہ بیگم کے ساتھ خولا کو لیے ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ پورے راستے خولا اسے نیم غنودگی میں کسی انویلپ کا کہہ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں پہنچتے اسے وارڈ میں لے جانے کا انتظام ہونے لگا تھا۔ تبھی خولا نے شادل سے ایک بار پھر سے انویلپ کا ذکر کیا۔ خولا چاہتی تھی کہ شادل ابھی گھر جا کر بیڈ پر اس کا رکھا گیا وہ انویلپ پڑھے۔ شادل کے لاکھ انکار پر بھی جب وہ ضد میں آ کر رونے لگی، تب رابعہ بیگم نے تسلی دے کر شادل کو بھیجا۔ راستے میں اپنی ساس یعنی خولا کی ماں کو انفارم کر چکا تھا۔ مرتضیٰ ہاؤس پہنچنے پر اس نے بنا کہیں اور دیکھے جلدی سے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ بیڈ پر سامنے ایک انویلپ رکھا تھا۔ شادل کا ارادہ اسے لے کر ہاسپٹل جانے کا تھا، پر جب خولا کی بات یاد آئی تو مجبوراً وہیں کھڑا ہو کر انویلپ کھولا۔ اس میں فولڈ ہوا پیپر جس میں کچھ لکھا تھا، وہ لیٹر شادل جیسے جیسے پڑھنے لگا ویسے ویسے اسے تاثرات بدل رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ مکمل پڑھنے کے بعد شادل مرتضیٰ کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ کتے جڑا بچہ ہونا کسی اور دا تے نہیں؟ بے ساختہ شفاف آنکھیں نم ہوئی۔ یا کوئی اور ایسا سچ ہے جو خولا نے چھپایا ہے شادل صاحب سے؟ شادل تیرے نصیب بھی پیڑے، جن سے نکلنے کو بے تاب آنسو پلک چھپک کر بمشکل اس نے اندر دھکیلے۔ دل میں بری طرح درد ہوا، جسے ضبط کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اسے اپنا آپ آج نہایت کمزور لگا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ لیٹر واپس فولڈ کے انویلپ میں ڈال کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا۔ ایک بار پھر اپنے اندر کے ٹوٹے ٹکڑوں کو جوڑتا وہ خود کو مضبوط دکھانے کے لیے چہرے پر سپاٹ تاثرات لے کر روم سے نکلا۔ اس کی کارروائی دوست زیرک آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ جڑیاں دوست زیرک اکھاں تانوں بھی پتہ کدیاں ہونیاں تے میں نے بھی پتہ۔ آدھی رات کو ہاسپٹل میں مردہ قدموں سے داخل ہوا، جیسے پہلے معلوم ہو کہ کیا ہونے والی ہے۔ اے اللہ، مطلب خولا نے پہلے کچھ بتایا ہے؟ رابعہ بیگم مرتضیٰ صاحب کی کتنی کالز آئی تھی اس کے پاس، پر ایک بھی ریسیو نہیں کی اس نے۔ خولا کے ساتھ آتے وہ خوشی جو اندر تھی، کیا الگ ہی خوشی تھی باپ بننے کی، پر جب جیسے پل میں ختم ہوئی، جیسے پہلے ہوئی تھی۔ آخر یہی تو ہوتا آ رہا تھا اس کے ساتھ۔ جب خوش ہونے لگتا تب غموں کے ڈھیر لگتے زندگی میں، جب مسکرانے لگتا تکلیفیں ڈیرا جما لیتی۔ باقی بیچارے شادل نے تے بہت ہی ماڑی کیتی۔ شادل دے نال تے نا ستیلیاں والا سلوک کیتا رائٹر نے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر رابعہ بیگم مسلسل رو رہی تھی، جنہیں چپ کرواتی فرزانہ بیگم بھی مایوس تھی۔
شان سے باسط تحریم، حتیٰ کہ مرتضیٰ صاحب بھی سر جھکائے بکھرے حلیے میں آتے شادل کی طرف متوجہ ہوئے۔ خولا کی ماں چپکے سے آنسو بہائے شادل کو دیکھ رہی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز پر نظریں اوپر کرتے شادل نے ان کی ہاتھ میں دیکھا، گود میں روتا ہوا بچہ دیکھ ایک بار پھر آنکھیں بھر آئیں، پر وہ رویا نہیں، آنسوؤں کو پیتا یوں ہی خاموشی سے بینچ پر تھکے انداز میں بیٹھا۔ شادل، خولا! رابعہ بیگم اسے دیکھتے اٹھ کر شادل کے پاس آتے رندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایک نظر ان کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر شادل آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ سینے میں تڑپتا دل ایک بار پھر مچلا شکایت کے لیے کہ آخر صرف اسی کے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں اس کی تقدیر میں اذیتیں لکھی گئی تھی، لیکن لب پر ہمیشہ کی طرح کفر لگا تھا؟ آخر کیسے شکایت کر سکتا تھا؟ وہ تو تقدیر میں لکھا قبول کرنے والا تھا، پھر کیوں کچھ بولتا؟ میں کیا سی خولا صاحبہ لڑک گئی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا خولا کی ڈیتھ کو۔ مرتضیٰ ہاؤس میں ہو کا عالم تھا۔ رابعہ بیگم اکثر روتی رہتی، آخر انہیں اپنی اکلوتی بھانجی سے بے حد محبت جو تھی۔ خولا کی ڈیتھ کے دوسرے دن خولا کی ماں اس کی بیٹی کو مرتضیٰ ہاؤس میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بقول ان کے وہ جب اسے دیکھتی انہیں اپنی بیٹی یاد آتی۔ تب سے خولا کی بیٹی شان سے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی، وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی۔ چونکہ شادی نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھا تک نہ تھا، جا کے اسے گود میں لیتا، تبھی وہ زیادہ تر شان سے اور پیام کے روم میں پائی جاتی۔ گھر میں سبھی شادل کے اس عجیب رویے سے پریشان تھے۔ ڈیتھ سے 2 دن بعد ہی وہ خولا اور اپنی تمام تصاویر اپنے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں رکھوا چکا تھا۔ معاملہ سنگین ہے، کوئی تو چکر ہے دیا۔ اور روز کی اس روٹین کچھ یوں تھی کہ صبح کا گیا آفس، وہ رات کو گھر آتا اور سیدھا اپنے روم میں چلے جاتا۔ وہاں ہنسمکھ مزاج نرم طبیعت کا شادل جیسے گم ہی ہو چکا تھا۔ پیام اور شانزے آج شادل کی بیٹی کو لے کر شانزے کے گھر آئے تھے۔ رابعہ بیگم سے شانزے نے اجازت لی تو وہ بخوشی راضی ہو گئی۔ ان کا ہر دن اچھا ہوتا رویہ شانزے کے لیے خوشائن تھا۔ زیادہ خوش وہ تب ہوئی جب اس کے گھر میں پیام اکبر صاحب کے سامنے کم از کم تمیز سے رہا۔ اس کا بھرپور احترام بھرا رویہ شانزے کو حیران کر گیا کہ وہ انسان بھی عزت سے بات کرنا جانتا ہے۔ اور تو شادے پیام نو بہت ایزی نہیں لے لیا۔ شانزے کو شک نہ ہو تبھی جمیلہ بیگم نے اس کے سامنے رشپا کے ساتھ تھوڑی بہت بات کی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے پیام نے خود ہی اکبر صاحب کو بیما فیملی شام میں مرتضیٰ ہاؤس آنے کی دعوت دی، جس پر جمیلہ بیگم اکبر صاحب تھوڑا گھبرائے تھے۔ آخر کیسے وہ دونوں رشپا کو اکیلے گھر پر چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ تبھی سہولت سے انکار کرنے لگے، لیکن پیام کے بولنے پر جب شانزے نے بھی ضد کی تو کچھ سوچ کر رضامندی ظاہر کر کے مرتضیٰ ہاؤس آتے ہوئے پورے راستے جس طرح شانزے بچی کو کھلا رہی تھی، پیام ہر ایک نظر اس پر ڈال کر مسکرا رہا تھا۔ شکر شانزے تم آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے رابعہ بیگم کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ شانزے کی طرف بڑھتے وہ پہلے شادل کی بیٹی کو پیار کی، پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ مرتضیٰ صاحب کا گلا تھوڑا خراب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ تم جس طرح سے قہوہ بناتی ہو انہیں وہ پینا ہے، تو تم ذرا مجھے بتا دو۔ رابعہ بیگم نے دھیمے مزاج میں سے تفصیل بتا کر کہا، مرتضیٰ ہاؤس میں ملازمین ہونے کے باعث انہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کسی کام کی، جبکہ شانزے کو شروع سے عادت تھی کام کی۔ میں 5 منٹ میں بنا لیتی ہوں امی، مسکرا کر کہتی ہوئے شادل کی بیٹی کو پیام کی طرف بڑھائی، جس پر وہ حیرت سے شانزے کو دیکھنے لگا۔ پکڑو! اس کے یوں دیکھنے پر شانزے نے کہا۔ میں کیوں؟ اس کے یوں بولنے پر شانزے سمیت رابعہ بیگم بھی حیران ہوئی۔ بھائی مجھے نہیں آتا یہ بچوں کو سنبھالنا۔ ان دونوں کی سوالیہ نظروں کو دیکھ وہ پھر بولا، لہجہ چڑا ہوا تھا۔ اپنے بچے ہوں گے تو کیا کرو گے؟ اب رابعہ بیگم نے اس سے پوچھا، جس پر وہ شانزے چھینپ گئی۔ میری وائف ہی جیسی ہے، مجھے نہیں لگتا میرے بچے ہوں گے بھی کبھی۔ اوئے ہوئے وہ شانزے کو دیکھ بگڑے موڈ کے ساتھ بولا، جس پر بل کھاتی شانزے سے گھوٹ تک نہ سکی۔ تبھی بات بدلتے پھر بولی، پکڑو بھی جلدی۔ کیسے؟ کبھی بچے پکڑے ہی نہ تھے۔ تبھی وہ کنفیوز ہوا۔ شانزے نے ایک گھوری سے نوازتے شادل کی بیٹی کو اس کی گود میں دے کر کہا، ایسے۔ اپنی بات کہتی وہ رابعہ بیگم کے ساتھ کچن کی طرف گئی۔ ادھر پیام کی گود میں آتے ہوئے بچی بے چین ہو کر مچلنے لگی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر جس طرح وہ پکڑا تھا اس نے بچی کو، اس کا رونا تو بنتا تھا۔ واقعی بندہ پتہ نہیں کیڑے جین وغیرہ چاچے کو لا گئی۔ او گاڈ کتنا روتی ہے، جنگلی بلی کے ساتھ رہ کر اسی کا اثر کیا آ گیا شاید۔ بغور بے ڈھنگے انداز سے گود میں لی بچی کو گھورتا وہ بولا، تبھی فون رنگ کرنے پر یوں ہی ایک ہاتھ میں اسے لیتا کال ریسیو کیا۔ ایک تو تم لوگوں کو چھٹی کے دن بھی سکون نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بچی کا رونا اسے اریٹیٹ کرنے لگا۔ تبھی مینیجر پر غصہ کرتا بولا، سوری سر، بس فائل کی پک چاہیے تھی، اگر آپ ابھی سینڈ کر دیں تو بہتر ہوگا، ضروری ہے۔ مینیجر کی بات پر پیام لب پھینچتا ایک نظر گود میں لی شادل کی بیٹی کو دیکھا، پھر اسے پاس رکھ کے صوفے پر آرام سے لٹایا۔ صوفہ چوڑا ہونے کے باعث گرنے کا ڈر نہیں تھا۔ تبھی مطمئن سا ہو کر وہ مینیجر کی کال کٹ کرتا اوپر روم میں فائل کی پک لینے چلا گیا۔ اے اللہ، بچی کو کلّا چھڑ کے چلا گیا ڈنگر۔ ادھر شادل کی بیٹی کا رونا بڑا تھا۔ اس کے بری طرح رونے پر شادل جو روم میں تھا آہستہ سے گیٹ کھولتا باہر آیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا اور وہ اس کی بیٹی اب تک رو رہی تھی۔ ایک نظر خالی لاؤنج پر ڈال کر بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا۔ پہلے سوچا کہ رابعہ بیگم کو بولے، پر بیٹی کی کشش ہی کچھ ایسی تھی کہ شادل مرتضیٰ خود پر اور قابو نہ رکھ سکا۔ بے ساختہ جھک کر وہ اس کے ننھے وجود کو اپنی گود میں بھرا، اور شادل مرتضیٰ حیران رہ گیا اس کے دیکھ کر۔ صاف شفاف رنگتلی اس کی بچی کے ہر نقش میں خولا کا عکس تھا۔ شادل کی گود میں آتے وہ چپ ہوئی تھی۔ شانزے جو بچی کے رونے پر ہی کچن سے نکلی تھی، رابعہ بیگم نے روم سے شادل کو نکلتے دیکھ اسے روک رکھا تھا، اور اب وہ دونوں خاموشی سے لاؤنج میں آ کر شادل کو دیکھنے لگی، جس کے لبوں پر آج اتنے دنوں بعد مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میری گڑیا، ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ نہایت نرمی سے اس کے گالوں کو چومتا اور مسکرانے لگا۔ ایک الگ ہی خوشی تھی
اسے سینے میں اس وقت اپنی بیٹی کو دیکھ کر جو کافی دنوں بعد ابھی سے نصیب ہوئی تھی۔ مہینہ ہونے کو آئے پر منی کا اب تک نام نہیں رکھا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈبڈباتی نظروں سے شادل کو دیکھ رابعہ بیگم بولی۔ وہ چونکا نظریں اٹھائی، بیٹی کو کھلانے میں اتنا مگن تھا کہ احساس ہی نہیں ہوا کسی کی موجودگی کا۔ رابعہ بیگم کی بات پر واپس گود میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اسکا مضبوط لہجے میں کہتا وہ رابعہ بیگم کو دیکھنے لگا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، مطلب؟ ان کے سوال پر شادل کے لب پر مسکراہٹ تھمی، اچانک سنجیدہ لہجے میں بولا، پاکیزہ۔ کہتے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو لیتا واپس کمرے میں چلا گیا۔ سینیوں پر سے ان براؤن آنکھوں نے اس بار بھی خاموشی سے شادل مرتضیٰ کو دیکھا تھا۔ براؤن اکھا تے پیام مرتضیٰ دیا نہیں ہے؟ شام کو اکبر صاحب اور جمیلہ بیگم رشپہ کو ساتھ لے کر ہی آئے تھے مرتضیٰ ہاؤس۔ وہ لوگ اسے گھر پر اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ رابعہ بیگم کا رویہ جمیلہ بیگم کے ساتھ اس پر کافی بہتر تھا۔ انہیں اپنی اکلوتی بھانجی خولہ سے بہت محبت تھی، اور اب اس کے جانے کے بعد وہ جب سے شانزے کی خولہ کی بیٹی کے ساتھ اپنائیت دیکھ رہی تھی، تب سے انہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس لڑکی کو وہ کتنا کوستی تھی، کتنا برا بھلا کہتی، پر اب وہی لڑکی ان کے اکیلے پن کا سہارا بنی تھی۔ اپنا منہ بند رکھنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ پیسوں کی فکر مت کرو، وہ وقت پہ مل جائیں گے تمہیں، کال پر سخت لہجے میں کہتا پیام مڑا، پر سامنے شانزے کو کھڑا دیکھ آہستگی سے کال کٹ گئی۔ آپ پیام صاحب کیوں منہ بند رکھنا کہہ رہے؟ کس کو پیسے دینے تمہیں؟ شکی نظروں سے گھورتی ہوئے پوچھنے لگی تو پیام نے ابرو اٹھائی۔ تم میری جاسوسی کب سے کرنے لگی؟ اس کی بات پر شانزے کی ابرو بھینچی۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ابو امی آئے ہیں، بلانے آئی تھی، کہہ کر وہ پلٹی پر پیام مرتضیٰ نظروں سے لب دبائے، خاموش نظروں سے لب دبائے اس کی پشت کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ چلی نہ گئی روم سے۔ علیشہ جو تب سے ایک صوفے پر بیٹھی سر جھکائے اپنی انگلیاں کو گھور رہی تھی، شانزے کو کافی عجیب لگی۔ گھر پر بھی اس کا کم بولنا اور یہاں پر بھی خاموش رہنا۔ شانزے کتنی دیر تک الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی شادل کے کمرے سے اسکا کے رونے کی آواز آئی۔ ابھی رابعہ بیگم شانزے سے بچے کو لانے کا کہتی کہ شانزے نے اچانک چپ بیٹھی علیشہ کو پکارا، اسکا کو لے آؤ۔ لے آؤ گی؟ اسے سب کے سامنے علیشہ کا خاموش رہنا برا لگا، تبھی شانزے نے اس کو یہ کام بولا، جس پر علیشہ نے گھبرا کر جمیلہ بیگم کی طرف دیکھا، لیکن اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ جاؤ علیشہ۔ شانزے کے اس پر تھوڑا زور سے بولنے پر وہ چونکتے ہوئے کھڑی ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلاتی لبوں پر زبان پھیر کر برابر بنے روم میں جانے لگی، جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی کمرے میں شادل کو نہ پا کر۔ بیڈ پر اسکا اب تک رو رہی تھی، جلدی سے آگے بڑھتی ہوئے اسے گود میں اٹھائی اور روم سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد شادل جو اسکا کے سونے کے بعد ڈریسنگ روم میں گیا تھا، اب رف سے حلیے میں باہر نکلا، مگر بیڈ پر اسکا کو نہ پا کر تیزی سے روم سے باہر آیا۔ اس کی تاثرات یکدم تنے باہر صوفے پر بیٹھی علیشہ کے ہاتھ میں اسکا کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اسے کھلا رہی تھی۔ مضبوط قدموں سے وہ اس کے پاس کے اکبر صاحب اور جمیلہ بیگم کو سلام کر کے اب ان نظروں کا رخ علیشہ کی طرف کیا، جو اس کی بھاری آواز سن کر ہی چپ ہو گئی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنی گود میں اسکا کو دیکھ رہی تھی۔ ہمت ہی نہیں تھی اس انسان کے سامنے سر اٹھانے کی۔ اسکا کو دو مجھے۔ لہجے کو حد المکان نرم رکھ کر وہ علیشہ سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر لرزتے قدموں سے بمشکل کھڑی ہوتی وہ اسکا کو تھوڑا آگے بڑھائی تھی۔ شادل بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، بغیر علیشہ پر دوسری نظر ڈالے وہ ہاتھ بڑھا کر اسکا کو تھاما۔ مرتضیٰ صاحب جو اکبر صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کی نگاہ غیر ارادی طور پر ان دونوں کی طرف اٹھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان کے ذہن میں ایک بجلی کا کوندہ سا لپکا۔ بے ساختہ وہ رابعہ بیگم کی طرف دیکھے، وہ بھی آسودگی سے مسکراتے شادل اور علیشہ کو دیکھ رہی تھی۔ آئے ہوئے جنہاں دا کو تیرا ویر ہون بنن لگا، جڑی ڈیزرو ہی نہیں کردی۔ شادل دے نصیب خراب، پہلے شانزے نہیں ملی، پھر اس تو بعد کھولا دے کتا تے ہن علیشہ۔ انہوں نے بھی مرتضیٰ صاحب کی طرف نظریں کی۔ یقیناً دونوں کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، جس پر دونوں ساتھ ہی ہلکا سا مسکرائے۔ یہ بات مشکل ثابت ہونی تھی پر ناممکن نہیں، یہ سوچ کر مرتضیٰ صاحب واپس اکبر صاحب سے محو گفتگو ہوئے۔ ادھر اسکا کو علیشہ سے لیتے ہی شادل پلٹ کر واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ کیسے اس لڑکی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو برداشت کر سکتا تھا، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے چکی تھی؟ ایسی لڑکی کا وہ سایہ بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا اپنی بیٹی پر۔ اگر کوئی علیشہ نے اسے بھی لیا تھا تو ایسے شادل مرتضیٰ پھر کبھی ہونے نہیں دے گا، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ تو اے سوچتے تیرے ماں پہ کچھ اور ہی سوچی جائیں دے۔ دن گزرتے گئے اور کب اسکا 7 مہینے کی ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ مرتضیٰ ہاؤس میں ہر کوئی اسے بہت مانتا، جیسے ہر کسی کی جان بستی ہو اس ننھی سی جان میں، سوائے پیام مرتضیٰ کے۔ بقول اس کے وہ بچی اس کے اریٹیشن کا سامان تھی۔ جب بھی روتی پیام جھنجھلا جاتا، کیونکہ وہ جتنی خوبصورت تھی، رونے پر اس کی آواز اتنی ہی کان میں لگتی، جس کی وجہ سے پیام پوری طرح چڑھ کر اسے گھورتے، کچھ نہ کچھ بولتا تو سب بیک وقت ہنسنے لگتے۔ شادل کی سنجیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب حال کچھ یوں تھا کہ وہ کمرے تک محدود رہنے لگا۔ شانزے یا رابعہ بیگم ہی اسکا کو اس کے روم سے لے جاتی، ورنہ شادل کا بس چلتا تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی بند رکھتا۔ آفس سے آ کر صرف اسکا کے ساتھ کھیلنا، اس کے لیے کھلونے لانا شادل مرتضیٰ کی زندگی جیسے اپنی بیٹی پر ہی منحصر ہو چکی تھی۔ گھر میں سبھی سے وہ صرف کام کی حد تک بات کرتا۔ اس کا یہ بدلتا رویہ دیکھ مرتضیٰ صاحب نے جلدی سے اکبر صاحب سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ رابعہ بیگم کے ساتھ آج شانزے ان کے کسی قریبی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اسکا مرتضیٰ ہاؤس میں شادل کے پاس تھی۔ وہاں پر بیٹھے ان لوگوں کو تھوڑی دیر ہوئی تھی جب پر شانزے کے نمبر پر شادل کی کال آئی۔ اسکا بہت رو رہی تھی پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیوں، تبھی مجبوراً شانزے کو ڈسٹرب کیا۔ شانزے یہ سن کر رابعہ بیگم کو واپس چلنے کا بولی، پر ان کی دوست رابعہ بیگم کے جلدی جانے پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی، جسے دیکھ کر رابعہ بیگم کو وہیں بیٹھنے کا کہہ کر اکیلے ڈرائیور کے ساتھ آ گئی۔ رابعہ بیگم اسے اکیلے جانے پر منع کر رہی تھی، پر شانزے نے تسلی دلا کر نکلی۔ ابھی وہ راستے میں تھی کہ اچانک کار کے بیچ میں ایک لڑکی آئی۔
ڈرائیور نے موقع پر کار روکی ورنہ ایکسیڈنٹ ہی ہونا تھا۔ اچانک ہوئی کارروائی پر شانزے کچھ سمجھتی اس سے پہلے وہ لڑکی شانزے کی طرف تیزی سے آ کر کار کا شیشہ بجانے لگی۔ ٹینشن میں شانزے نے جلدی سے کار کا گیٹ کھولا، پھر باہر نکل کر حیرت سے دیکھا۔ مقابل لڑکی کا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا، وہ غصے میں شانزے کو دیکھ رہی تھی۔ اے اللہ، ہونا کون نویں آ گئی؟ بہت خوش ہو نا تم شانزے مرتضیٰ؟ نم روتی ہوئی آواز میں وہ لڑکی نفرت سے بولی۔ کون ہے آپ اور یہ کیا طریقہ کسی سے بھی بات کرنے کا؟ اس کے لہجے پر ناگواری ظاہر کرتی شانزے پل میں تھمی، جب یہ سوچ ذہن میں آئی کہ وہ لڑکی اس کا نام کیسے جانتی ہے۔ تمہیں میرا نام کیسے؟ یہ تم اپنے شوہر سے پوچھو جا کر پیام مرتضیٰ سے کہ اب ٹھنڈک پڑی اسے؟ آواز کو بلند کیا وہ بولنے لگی۔ شانزے کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ تم بتاؤ تو کون ہو اور کیوں تم میرے ہسبینڈ کو کیسے جانتی ہو؟ لمحے کے اندر شانزے کے دل میں خدشہ سا ہوا، تبھی بے چین سی ہو کر پوچھ بیٹھی، جس پر وہ لڑکی تکلیف سے مسکرائی۔ اس انسان نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اور تم پوچھ رہی ہو میں کیسے جانتی ہوں اسے؟ کہہ دینا اسے کہ ہمنا معاف نہیں کرے گی اسے۔ مقابل لڑکی کے لہجے میں دکھ ہی دکھ بول رہا تھا۔ کیا مطلب کبھی معاف نہیں کرو گی اور ہو کون تم؟ اس کی باتیں شانزے کا سر درد کرنے لگی تھی۔ ہاتھ میں تھامے موبائل پر پھر شادل کی کال آنے لگی، پر وہ عجیب ہی کیفیت میں، جیسے اس لڑکی کی پہیلیوں میں کہی جانے والی بات مکمل جاننا چاہ رہی تھی۔ میرا نام ہمنا ہے، تمہارے شوہر یعنی پیام مرتضیٰ بہت اچھے سے جانتا مجھے۔ میں پریگننٹ ہوں اور پیام مرتضیٰ میرے بچے کا۔ بکواس بند کرو۔ شانزے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، تبھی وہ تڑپ کر اس لڑکی کی بات کاٹی۔ دل بری طرح ڈرا تھا، کان سننے سے انکاری تھے وہ الفاظ۔ پاگل ہو کیا تم؟ اور تم ہو کون پہلے یہ بتاؤ؟ یوں بیچ راستے میں روک کر میرے شوہر کے بارے میں تم کچھ بھی بولو گی، شانزے مرتضیٰ تم پر یقین کر لے گی؟ بات سنو، تم ہو جو بھی ہو، اپنا یہ ڈرامہ کسی اور کے ساتھ جا کر کھیلو، آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا۔ غصے میں سے ٹھیک ٹھاک سناتی شانزے جھٹکے سے کار کا گیٹ کھول کر واپس بیٹھنے لگی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ چلو میں جھوٹ بول رہی ہوں تو یہ پیپرز بھی پھر جھوٹے ہی ہوں گے۔ اب کہ وہ لڑکی بے بسی سے بولی اور شانزے اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی۔ وہ لڑکی شانزے کے پھر متوجہ کرنے پر جلدی سے اپنے پرس میں سے کچھ پیپرز نکالے، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے وہ کسی چیز کی رپورٹ تھی۔ یہ دیکھو، صاف لکھا ہے اس میں، بولو کہ یہ رپورٹ بھی جھوٹی ہے؟ ہچکے سے روتے اس لڑکی نے وہ پیپر شانزے کی طرف بڑھائے۔ شانزے اس کا رونا دیکھ گھبرانے لگی، دل میں جو ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا اس کی نفی کرتے ہوئے پیپر تھام کر دیکھنے لگی، اور جیسے نظروں نے اس رپورٹ کو مکمل پڑھا ویسے شانزے مرتضیٰ کی آنکھیں ساخت ہوئی۔ پل میں بھیگتی آنکھوں کو پھیلائے وہ مقابل کھڑی ہمنا نامی اس لڑکی کو دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ کان میں ایک دم پیام کے الفاظ گونجے، وہ کبھی کسی کے ساتھ فزیکل نہیں ہوا، لیکن پھر یہ کیا ہوتا جو اس کے ہاتھ میں نظروں کے بالکل سامنے تھا؟ اندر ہی کہیں کچھ ٹوٹا، شاید وہ بھروسہ جو شانزے مرتضیٰ مکمل نہ صحیح پر تھوڑا بہت پیام مرتضیٰ پر کرنے لگی تھی۔ رات کو گھر میں داخل ہوتا باسط کچن سے آتی ہنسنے کی آواز پر رکا، رخ اس طرف کیا تو دیکھا فرزانہ بیگم سمیت تحریم کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سرسری سا پوچھتا وہ ایک بھرپور نظر تحریم پر ڈالی۔ باسط کے سنگ خوش رہنے کے سبب اب اس کی جسامت تھوڑی سی بھری بھری لگنے لگی تھی۔ یہ تم تحریم سے پوچھنا؟ فرزانہ بیگم مسکراہٹ چھپائے تحریم کو دیکھ کر بولی، جس کا چہرہ کھلے گلاب کی طرح سرخ ہوا۔ دوسری جانب اس کی بات پر باسط الجھا۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے تحریم بتائے گی؟ بتاؤ تحریم۔ آہستگی سے بڑبڑاتا وہ اب تحریم سے استفسار کرنے لگا تو وہ جلدی سے آگے منہ کر کے، بیٹا تم فریش ہو، میں کھانا نکالنے لگی۔ تحریم کی جھجک محسوس کرتی فرزانہ بیگم باسط کو کہنے لگی، جس پر اس بات میں سر لاتا وہ روم کی طرف گیا، پر کچھ ہی دیر تحریم بھی اس کے پیچھے آئی۔ جو وہ چینج کرنے کے لیے جا رہا تھا اب تحریم کی جانب متوجہ ہوا۔ بے وجہ مسکرانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاتھ میں تھامی اپنی شرٹ بیڈ پر پھینکتا ہوا تحریم کے گرد دونوں بازوؤں کو حائل کرتے پوچھنے لگا۔ وہ اب تک نظر جھکائے سرخ چہرے سمیت مسکرا رہی تھی۔ باسط کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے تحریم نے اپنا موبائل اٹھایا، پھر کچھ ٹائپ کرنے کے بعد سکرین باسط کے سامنے کی۔ سکرین پر کسی بچے کی پک دیکھ باسط حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں بدلی جب اس کی تصویر دکھانے کا مطلب سمجھ آیا۔ تحریم سچ میں؟ وہ جیسے تصدیق چاہ رہا تھا، تحریم نے نظریں جھکائے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک دم باسط کے پورے جسم میں خوشی کی لہر سرایت کر گئی، اس کے پاس الفاظ نہ بچے تھے اپنی خوشی بیان کرنے کو۔ تبھی آگے ہوتا تحریم کے ماتھے پر جذب سے اپنے لب رکھتا وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ باسط کے کندھے پر سر رکھے وہ پرسکون سی آنکھیں موند گئی۔ جمیلہ بیگم کو اس نے یہ بات شام کو بقول پر بتائی تھی، جس پر وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ہدایت بھی تحریم کو دینے لگی۔ رابعہ بیگم نے دسی ہونی، جمیلہ بیگم تیری ماں نہیں ہے، رابعہ بیگم۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ میری پوری کوشش تھی آج میں آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دوں، مطلب کہ 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ دوں، تو لیکن ابھی میرے گھر گیسٹ آ گئے ہیں تو مجھے ان کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، تو نہ ابھی اتنی ایپیسوڈ قبول کریں اور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک کل بھی مجھے ایپیسوڈ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کل میں نے صبح جانا ہے جلدی، کل میں نے 7:30 بجے یونیورسٹی جانا ہے، تو واپسی کل کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5 بج جاتے ہیں، 6:30 ہوتے ہیں، 7 بج جاتے ہیں، کتنا ٹائم ہوتا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اور جب صبح جلدی جاگوں گی تو پھر آپ کو پتہ واپسی پہ آپ کی بہن کے حالات کیا ہونے ہیں، تو پھر یہ تو کل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کا ایپیسوڈ لازمی دوں۔ تو مجھے بھی اجازت ہے، انشاءاللہ جلدی ملیں گے کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔